अस्सलामुअलैकुम जी। सुबह सवेरे में साजिद हुसैन और फायजा कामरान का अस्सलामुअलैकुम। और ईद का सेकंड डे, और गालबन आप सेकंड डे में देख रहे होंगे कि को होस्ट जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं। जी, आज हमें फायजा कामरान ने ज्वाइन किया है। फायजा, सेकंड डे ऑफ ईद क्या हमें बताती है, क्या मैसेज देती है? बच्चे तो काफ़ी मायूस हो गए, हमने देखा कि उनके पसंदीदा जानवर ज़िबा हो गए, अब उनके चेहरों पर मायूसी है। लेकिन हर दौर की तरह, हर साल की तरह हमने देखा कि आलाइशें फैली हुई नज़र आती हैं हर जगह, और फिर जो मकामी हुकूमतें हैं वो सफाई के काम में लग जाती हैं, लेकिन अभी ईद बाकी है। ऐसा ही है? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और मेरी जानिब से विनस टीवी और सुबह सवेरे देखने वाले तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद अभी जारी है जनाब, दूसरा दिन है, और बच्चे अभी अफसरदा ना हों, अभी कुछ जानवर भी बाकी हैं, सारे के सारे नहीं कटे हैं, लेकिन मोस्टली कट जाते हैं तो बिल्कुल बच्चों की एक अटैचमेंट हो जाती है, बच्चों की क्या बड़ों की भी हो जाती है, हमें भी आदत हो जाती है अपने जानवर को अपने घर के आगे या अपने आंगन में खड़ा हुआ देखने की। लेकिन बहैसियत मुसलमान ये हम सबका फ़र्ज़ है और इसे निभाना भी बहुत ज़रूरी है। तो और जहाँ तक आपने सफाई की बात की, तो बिल्कुल ऐसा है कि ईद के बाद थोड़ा सा मज़ा किरकिरा हो जाता है अगर इलाके में सफाई सुथराई का निज़ाम ना हो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सिर्फ तमाम देखने वालों से कि आप लोग ख़ुद भी स्टेप लिया करें इस मामले में। जिस तरह आप जानवर लाते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, उसको लुक आफ्टर करते हैं इतने दिन तक, और फिर कसाई का इंतज़ाम करते हैं, उसको ज़िबा करते हैं, और इन तमाम चीज़ों के बाद आखिरी मरहला जब सफाई का आता है तो थक के सब सो जाते हैं। हाँ। ये थोड़ा सा टाइम इस चीज़ के लिए भी निकाला करें कि अपने अपने घरों के आगे से अगर हम सब थोड़ी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन करके सफाई कर लें तो हमारा इलाका जो है वो वैसे ही पहले की तरह साफ़ सुथरा रहे। और जब हम ईद के दूसरे दिन या तीसरे दिन जब अपनी कुर्बानियों से निबट के, अपने काम काज से निबट के तैयार होकर जब हम बाहर निकलें अपने रिश्तेदारों, अपने फ्रेंड्स के घर जाने के लिए, तो हमें भी अच्छा लगे कि हमारी गली जो है वो साफ़ सुथरी है। और कुर्बानी की ईद बहुत कुछ हमें सिखाने आती है। मेहमान भी स्टूडियो में आ चुके हैं सुबह सवेरे, वो भी ईद हमारे साथ ही मनाने आ गए। फिलैंथ्रोपिस्ट हैं आप, और एजुकेशनिस्ट भी हैं, पोएट भी हैं, बहुत सारी चीज़ों में आपने अपनी लाइफ को डिवाइड करके रखा है। आप थर एजुकेशन अलायंस को भी देखते हैं, आप एक अच्छे फैशन डिज़ाइनर भी हैं, और हमारी फेवरेट पर्सनैलिटी भी हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वन एंड ओनली याकूब पेची साहब को हम खुशामदीद कहेंगे। सर पेची साहब खुशामदीद, ईद मुबारक। शुक्रिया आपका, आपको बहुत ईद मुबारक। ये हमारे याकूब पेची साहब हैं, और बहुत सारे उनके जो डेजिग्नेशन, और इतनी जगह पे खुद को लेके चलना, लीड करना, फिर सब में सबको कहते हैं ना, सारे कामों को लेके चलना है, फुलफिल करना है, कोई चीज़ रह ना जाए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। एक और गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद है, फायदा गालबन। बिल्कुल, रेहानुद्दीन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुहाफिज़ पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ है, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। सर ईद मुबारक आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? मैं पूछ लेता हूँ, ये मुहाफिज़ पाकिस्तान क्या करते हैं आप रेहान सिद्दीकी साहब? आप मुहाफिज़ हैं या मुहाफिज़ों को सपोर्ट करते हैं? ये हम खुद भी मुहाफिज़ हैं, और अच्छा। हम मुहाफिज़ों को सपोर्ट भी करते हैं। अच्छा, कैसे सपोर्ट करते हैं? कैसे सपोर्ट करते हैं? वो ऐसे सपोर्ट करते हैं कि जैसे कि सोशल मीडिया पे भी कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि पीटीआई के बहुत से कारकुनान और बहुत से जिम्मेदारों ने बहुत ही गलत पोस्टें चलाई। मैं समझ गया। तो उसके अब इस मौक़िफ़ को सुनना पड़ेगा। मैं समझ गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जहां जहां पर कोई नेगेटिविटी फैलाएगा, तो हम उसको रोकने के लिए कि मतलब ज़बानी तौर पे भी कर सकते हैं और कलमी तौर पे भी कर सकते हैं, ठीक है, और करना ज़रूरी है, इसलिए कि पाक फौज हमारा मुल्क है, हम मुल्क से अगेंस्ट नहीं जाएंगे। हमारी अगर पहचान है तो कलमे के बाद अगर किसी चीज़ की अहमियत है तो वो आपके मुल्क की है। क्या बात, मुल्क के बाद किसी की अहमियत है वो आर्मी है। ईद कुर्बान कैसी मना रहे हैं आप? आज सेकंड डे ऑफ ईद है। असल में फर्स्ट डे कुर्बानी कर ली। सबसे पहले तो मैं नमाज के लिए गया, और उसके बाद कब्रिस्तान जाना था वालिद साहब की कब्र पे। उसके बाद ये कि वालदा हैं, वालदा से मुलाकात, उसके बाद कुर्बानी है। दूसरे दिन आपने हुक्म किया, आपने दिखावा किया, सेल्फियाँ खींची जानवर के साथ? मैं तो सेल्फियाँ नहीं खींची जानवर, बच्चों ने घर के खींची, बांझों ने, भतीजों ने। अब वो जो शरई एक जिम्मेदारी है, सुन्नत इब्राहिमी है, हम उससे मुआशरा कहाँ जा रहा है? वो दौड़ लगी है ना, एक दौड़, मैंने 50 लाख का जानवर लाना है। यही बात पे आ रहा हूँ कि हम तमाम माशरे में लोग जो है ना वो अब इस टाइम है, पहले ज़माने के लोग ऐसे नहीं थे, मगर अब ऐसा है कि
میں اگر جانور 7 لاکھ کا لایا ہوں تو میں یقیناً لوگوں کو بتاؤں گا میں 10 لاکھ کا لایا ہوں، میں 8 لاکھ. تو یہ میں آپ کی چینل کی توسط سے لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ بھائی آپ کی قربانی ضائع ہونے کی طرف جا رہی ہے. آپ کیوں جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ مطلب جو چیز لائے ہیں آپ اسی کو بتائیں. پھر دوسری بات جب آتی ہے نا تقسیم کی، اچھا اوئے ہوئے 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 تقسیم میں تو اتنا بیڑا غرق ہے عوام کا کہ وہ مخصوص گوشت پڑوسی کو دینا ہے، وہ خاص اچھا پڑوسی ہے اس کو اچھا گوشت دینا ہے، کسی کو کچھ دینا ہے. مگر ایسا نہیں کرنا چاہیے. کرنا کیا چاہیے؟ مطلب یہ میں جہاں تک سمجھ، یہ اللہ کے ساتھ بھی ریاکاری ہے نا، یہ تو اللہ کے ساتھ بھی ہم چالاکی کر رہے ہیں. پتا کہ ثواب بڑھانا ہے، ثواب بڑھے گا نہیں، ثواب آپ کو جب ملے گا جب عقیدت کے ساتھ اور نیت کے ساتھ آپ قربانی کریں. بالکل ایسا ہی. اور گوشت کی جو تقسیم کی کہانی ہے وہ بھی بڑی ہمارے شہر میں بہت خراب ہے. ویسے ایک معصوم، یہ اچھی باتیں آپ کر رہے ہیں، بالکل یہ ہونا چاہیے. آپ کرتے ہیں؟ الحمدللہ میں یہی ساری زندگی کرتا ہوا آیا ہوں. اچھا زبردست. مطلب ان سب پہ عمل اس کرتے ہیں؟ بات پہ تو کچھ لوگ خفا بھی ہیں کر کے اچھا کہ سب دے دو گے تو کیا بچے گا. بالکل سب دے دو گے تو رکھیں گے. چلے یعقوب پیچھے صاحب، بینگ اے فیشن ڈیزائنر کیسا جا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں میٹھی عید پہ تو بڑا رش ہوتا ہے، لیکن اس عید پر وہ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ فیشن کو کم، قربانی کو زیادہ دیکھتے ہیں. قربانی فیشن میں ہوتی ہے نا اصل میں بقرعید پہ وہ ٹرینڈ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اچھی خاصی شاپنگ ہوتی ہے کیونکہ بقرعید کے بعد شادیوں کا سیزن ہوتا ہے جی، محرم سے پہلے. تو اس میں جو ہے وہ دولہا کے اور ان کے رشتہ داروں کے کپڑے، اور عید پہ ویسے بھی کوئی بھی فیسٹیول ہو نئے کپڑے پہننے کا دل تو ہر ایک کا چاہتا ہے. بالکل کیا بات صحیح. تو ہاں پرائرٹی چینج ہو جاتی ہے. پرائرٹی آپ کی قربانی ہے اور اس حساب سے ذرا بزنس لو ہوتا ہے. دکھاوے پر ہم بات کر رہے تھے. آج کل دکھاوا ویسے تو ہر چیز میں ہوتا ہے، گاڑیوں میں، اچھے گھروں میں، اچھے لباس میں، اب اچھے جانوروں میں بھی دکھاوا آج کل وہ طول پکڑتا جا رہا ہے. سر ہم دکھاوے اس کو روک سکتے ہیں کہ ہمارے بس میں ہے؟ نہیں، ہمارے بس میں اب نہیں رہا، بیکاز ہم منحص القوم ریٹ ریس میں آ گئے ہیں. تو ہر چیز اگر ہمارے پاس 5 روپے ہوں گے تو ہم دکھائیں گے 500 روپے ہمارے. اور اسی وجہ سے ہمارا ملک بھی اور انڈیویجولی ہم لوگ بھی مقروض ہیں، اس لیے کہ ہم اپنی اوقات میں نہیں رہتے، ہم اپنی بساط کے مطابق چیزیں نہیں کرتے. آپ دکھاوے کی بات کر رہے ہیں، بھائی نے گوشت بانٹنے کی بات کی. میرے کچھ دوست ہیں جو الیکٹرانکس کا کاروبار کرتے ہیں. اس وقت مارکیٹ میں ڈیپ فریزر نہیں مل رہے. بتائیں. اس لیے کہ لوگوں نے اتنے ڈیپ فریزرز نئے چینج کر لیے ہیں، بڑے لے لیے ہیں کہ جو گوشت آئے گا وہ اس میں رکھیں گے. تو ہم شکایت کرتے ہیں کہ چینی نہیں مل رہی، آٹا نہیں مل رہا، ذخیرہ اندوزی ہو گئی. تو اگر ہم نے اپنا گھر صحیح نہیں کیا، ہم خود ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں ایک ایسی چیز کی جو سنت ابراہیمی ہے. یہ ایک مذہبی فریضہ ہے اور ہم مذہبی فریضے کو صرف فیملیز کو اکٹھا کر کے گوشت چلانا ہے، اتنا لمبا چلانا ہے کہ محرم میں حلیم بھی چل جائے، اس میں بھی کام آ جائے، وہ ضروری. تو میرا خیال ہے، باقی یہ تو مفتی صاحبان زیادہ بہتر قربانی کی جو روح ہے، جو عبادت، وہ سب ختم. سر میرا یہ خیال ہے کہ لوگوں کو دکھایا کہ بھی آیا تھا. میجورٹی جو ہے وہ یہی کام ہے کہ وہ ختم ہو گئی، روح ختم ہو گئی ہے. ہم صرف دکھاوے میں پڑ گئے ہیں. یہ برابر والے نے 1 لاکھ کا جانور لیا ہے تو اب ہم تو یہ عالم تو فرض ہو گیا ہے کہ ہم 1.5 لاکھ کا جانور لیں. یعقوب، عالم تو یہ ہے کہ وہ بڑے بوڑھوں سے آج تک ہم تو اپنے گھر سے ہم نے یہ سنا کہ یہ کھال بھائی مدرسے میں جائے. جی. تو وہ اب تو وہ کھال بھی بک جاتی ہے. جی ہاں بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی کونسلنگ کرنے والا نہیں ہے، کوئی سمجھانے بتانے والا نہیں ہے، اس کی ویلیوز کیا ہیں؟ سر ایک صاحب نے ایک بات کی تھی، میں ٹاک شو ہے اور سینسر بھی ہو جاتا ہے بہرحال. ہاں ہمارے ہاں صرف انہوں نے ایک خاندان کے لیے کہی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ہماری پوری قوم کا المیہ ہے. ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں اور ہم سیکھنا بھی نہیں چاہتے. اوکے ٹھیک ہے. تو آپ کس کو سکھائیں گے، کس کو سمجھائیں گے کہ سر ایسا نہ کریں؟
آپ دوسری سے تیسری بار اگر کسی کو کہیں گے تو کہیں گے جا بھائی اپنے کام سے کام رکھیں. بالکل وہ برا مان جائیں گے. ہمیں پتہ ہے ہمارے باپ دادا کیا کر رہے ہیں. اور دیکھیں باپ دادا کی جو بات ہے, اسلام جب آیا تھا تو وہ بھی باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑ رہے تھے. ٹرو. ٹھیک ہے, تو ہم ریچولز میں پڑے ہوئے ہیں, ہم مذہب کی روح سے تو بہت دور ہو گئے. میں بحیثیت مسلمان, پاکستانی مسلمان, بائی برتھ مسلمان, کیا بات ہے ماشاء اللہ, یہ کہنے میں شرمندگی محسوس کرتا ہوں کہ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں. آپ باہر جائیں اور باہر کے جو کنورٹڈ سو کالڈ کنورٹڈ جو ابھی نئے نو مسلمان مسلم ہیں, اچھا ان کو دیکھیں, ان کی خواتین جس طرح سے پردہ کر رہی ہیں, ان کے بچے جس طرح سے بیہیو کرتے ہیں, وہ جیسے نمازوں کی ادائیگی کرتے ہیں, وہ جیسے قربانی کرتے ہیں, مطلب دے آر آئیڈیل. بالکل ہم سے بہت ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے تو باپ دادا مسلمان ہیں, ہم تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے, لیکن ہم ایسا کچھ نہیں کر رہے. میں نے کہیں پڑھا کہ ہم لوگوں نے بیسیکلی ہند و پاک کے مسلمانوں نے اور اسپیشلی پاکستان کے مسلمانوں نے ایک ایسا خدا دریافت کر لیا ہے جو بہت رحیم ہے اور جو معاف کر دے گا. سبحان اللہ, بالکل ایسا ہی. اور ایک ایسا رسول دریافت کر لیا ہے جو شفاعت سے محروم ہی نہیں کرے گا. ہم کچھ بھی کریں, ہمیں پتہ ہے ہمیں پار ہو جانا ہے, ہم نے جانا ہے. میں آپ سے, چونکہ یعقوب پیچی صاحب اچھے شاعر بھی ہیں اور اچھی پوئٹری بھی کرتے ہیں, وہ بھی ہم ان سے سنیں گے. ریحان صدیقی صاحب, اب ہم آتے ہیں کنکلوژن کی طرف نا. ہم بیٹھ کے یہاں پہ لوگوں کی اصلاح کریں کہ یار چلیں, اگر کہیں معاشرہ کہیں نیگیٹو جا رہا ہے تو ہم اس کو راہ پہ لانے کے لیے کم از کم ہم اپنا فرض تو ادا کریں, اپنے حصے کا کام کریں. اب سیکنڈ ڈے ہے آج بھی قربانیوں کا عالم جاری ہے. صفائی کا جو نظام مرتضیٰ وہاب کے کندھوں پر ہوتا ہے, اس بار تو ہے ان کے اوپر, اس بار انہی کے کندھوں پر. کیسا ہے, صحیح ہے, اس پہ امید ہے کہ ایوری تھنگس اوکے؟ اس سے پہلے تو امید تو کسی پہ بھی نہیں رہی, جو سچ ہے. پہلے ایم کیو ایم ہمارے شہر میں تھی, اٹھائیں ضرور ہیں مگر طریقے سے نہیں اٹھائیں. اب یہ اس دفعہ آئے ہیں, دیکھیں گے کیا کرتے ہیں. ویسے نظر نہیں آتا. ایک نوٹیفیکیشن میں نے پڑھا, مجھے تو اچھا لگا, ہر چیز کے انہوں نے یہ کہا کہ کیمپیں جو لگتی ہیں نا کھالوں کی, وہ بھی نہیں لگی. کیمپیں لگتے ہیں, ساری تنخواہیں نکلتی ہیں, سارا اسٹاف اترتا ہے روڈ کے اوپر, مگر کام ہمارے جو لوگ ہیں نا الحمدللہ وہ کام چوری سے کام کرتے ہیں. اگر وہ ایمانداری سے کام کریں گے تو یہ صفائی کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر اوپر سے میں نے آرڈر دے دیا کہ بھائی صفائی کرنی ہے, ٹھیک ہے, مگر وہ جو نیچے والا ہے وہ چوری کر جاتا ہے, اس سے نیچے والا ہے وہ چوری کر جاتا ہے. بات صرف یہ, اس لیے شہر گندا ہوتا ہے. اور آج شہر کی حالت دیکھ لیں آپ, یہ 35 سال سے 40 سال سے حکومتیں کر رہے ہیں لوگ, اور شہر کے حالات دیکھ لیں آپ. اور ابھی دیکھیے گا, اب تیسرے دن قربانی ہوئی ہے, اب آپ اس دن بھی دیکھیے گا تیسرے دن کے کیا حالات ہوں گے روڈ کے. پانی روڈوں پر ہوگا, خون روڈوں پر ہوگا, بدبو آ رہی ہوگی, لوگ ناک بند کر کے جا رہے ہوں گے. ایسا نہیں لگتا, مجھے ایسا لگتا ہے پرسنلی کہ ہم سب کو بھی تھوڑا تھوڑا اس میں ڈالنا چاہیے. دیکھیں حقیقتاً طور پہ بات یہ ہے کہ ہم, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہم خود ہوں گے ہم پر ویسے ہی حکمران تعینات کیے جائیں گے. ہم اصل میں خود بھی صحیح نہیں ہے. سارے آپ نے بھی باجی بتایا نا مجھے کہ ہم نے گوشت بھی کاٹا, باٹا, اندر رکھ لیا, اس کے بعد کیا آخری میں پتہ ہے جب صفائی کی باری آئی نا ہم تھک گئے. اصل کام تھا وہ نہیں کیا. اس کی یہ ہماری کمزوری ہے. تو ہمیں تمام لوگوں کو چاہیے کہ مطلب جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اپنی صفائی تو اپنے آپ کر لیں. اگر آپ سبھی لوگ اپنی اپنی صفائی کر لیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورا شہر ہی صاف ہو جائے گا, جب ہر بندہ اپنے گھر کی گندگی صاف کرے. پھر ہمیں ناظموں کی ضرورت صاف کرتے ہیں, اپنے گھر کی گندگی صاف کر کے دوسرے کے گھر کے دور کر دیں گے یا دوسرے کے گھر کے آگے رکھ گے. اٹھایا پوٹا اٹھایا, اپنے گھر سے تھوڑا سا آگے کر دیا, یہ نہ کریں, بلکہ اپنے گھر کی گندگی بالکل صاف کریں. اگر تمام لوگ اسی طرح کریں گے تو نہ تو مرتضیٰ وہاب کی ضرورت پڑے گی, نہ کسی اسٹاف کی ضرورت پڑے گی. خود بخود شہر آپ کا صاف, آپ کی گلیاں, آپ کے علاقہ صاف ہوگا. بالکل. جب پہلے بلکہ ہم دیکھتے تھے کہ جب میں چھوٹی تھی, جب اس وقت کی بات بتا رہی ہوں کہ
ہم دیکھتے تھے کہ صفائیاں بھی ہوتی تھیں اور سب کچھ ہوتا تھا, اور پھر بقرعید کے موقع پہ جب ساری صفائیاں ہو جاتی تھیں, علائشیں اٹھ جاتی تھیں, تو ایک وائٹ کلر کا پاؤڈر ہوتا تھا, وہ پڑا ہوا ہوتا تھا سڑک. پاؤڈر ابھی بھی ڈلے گا, وہ اب کہیں نظر نہیں آتا. نہیں ڈلے گا, پاؤڈر ضرور ڈلے گا, مگر ابھی اینڈ ہے اس کا, باقی ٹائم پاؤڈر آخری میں ڈلے گا. اچھا, وہ ضرور ڈلے گا. صحیح صحیح صحیح. اللہ کرے کہ ایسا ہی, اور اللہ کرے کہ عید کے تیسرے دن تک ہمارا شہر بالکل صاف ستھرا ہو جائے. چلے جی, اب پیچی صاحب سے میں ایک شعر سنتے ہیں اور پھر اس شعر کے بعد ہم غالباً بریک کی طرف جائیں گے, چونکہ اصلاح کی بات ہو رہی ہے معاشرے کی, تو اس پر اگر پیچی صاحب نے کوئی یار معاشرتی اصلاح کی تو مجھے ڈھونڈنا پڑے گا, ابھی دیکھتا ہوں میں میرے پاس. عید کے حوالے سے عید کے حوالے سے ابھی اگر ہو جائے تو بہترین ہو جائے گا. ہاں, عید کے حوالے سے, ہو تمہاری دید, ہو تمہاری دید زبردست, ہماری تو عید ہو جائے. کیا بات, کیا بات. ہو تمہاری دید ہماری تو عید ہو جائے, تم سے گلے ملیں ہماری تو عید ہو جائے. زبردست. تم آؤ بے نقاب بے حجاب روبرو, تم آؤ بے نقاب بے حجاب روبرو, تمہیں دیکھیں اور ہماری تو عید ہو جائے. چاند تمہیں دیکھے دیکھ کے شرما جائے, چاند تمہیں دیکھے دیکھ کے شرما جائے, تمہاری چاندنی ہو جوبن پر ہماری تو عید ہو جائے. زبردست. دیکھیں جی, چلیں یعقوب صاحب نے تو ماحول بنا دیا, اور پروڈیوسر صاحب مجھے بریک کا کہہ رہے ہیں, اور ہم نے بریک پہ جانا ہے, اور ہم کوشش کریں گے کہ سیگمنٹ وائز آپ کو ہم نئے نئے مہمانوں سے ملوائیں, ہم ان سے پوچھیں ان کی عید کیسی جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں اچھا گوشت چھپا لو یا اپنے پاس رکھ لو, اور جو ہلکا ہے وہ نکال دو, اور پھر بانٹنے کی کچھ آداب ہیں, کچھ طریقے ہیں. ہم ان مضافاتی کالونیز میں جائیں جو لوگ گوشت نہیں کھا پاتے ہیں, ان کو ڈھونڈیں. ہمارے جو صحابہ اکرام تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب ہم احکامات پڑھتے ہیں, وہ تو رات کے اندھیروں میں جا کے لوگوں کی ہیلپ کیا کرتے تھے تاکہ کوئی دیکھے نہ, کسی کی دل آزاری نہ ہو. عبادت تو ایسے کی جاتی ہے, نیکی تو ایسے کی جاتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاصل ہوتا ہے. ناظرین, ایک مرتبہ پھر صبح سویرے کی جانب سے یہ عید کے دوسرے دن کا عید شو جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں, اس میں آپ کو ایک مرتبہ پھر ویلکم کرتے ہیں, اور کچھ نئے مہمانوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد الطاف صاحب جو کہ چیئرمین شیخا گروپ ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. عید مبارک سر. محمد الطاف صاحب, عید کا سیکنڈ ڈے ہے, کیسا گزار رہے ہیں؟ مہمانوں کی آمد و رفت جاری ہے, اور پھر قربانی ہے, اور پھر دکھاوا ہے. آپ کی طرف ہے دکھاوا, یا آپ نے دکھاوے کو قریب نہیں آنے دیا؟ دکھاوا تو خیر ہر جگہ ہے, لیکن میرا جو سیٹ اپ ہے وہ تو کبھی بھی ایسا رہا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک. اور جی ہاں, گہما گہمی بہت ہے, دکھاوا بھی اپنی جگہ پہ ایک ان جنرل بہت ہے نا, بٹ ظاہر سی بات ہے ایک بچوں کا دکھاوا ہوتا ہے جو جائز ہے کہ وہ بیچارے سیلفیاں لیتے ہیں, وہ تو خوشی ہے. اور ایک بڑوں کا دکھاوا. آپ سے کسی نے کہا الطاف صاحب وہ کتنے کا یہ بیل, یہ بکرا, یہ اونٹ 10 لاکھ کا؟ نہیں, میں 50 لاکھ. سر میں 2009 کے 8 کے اندر یو ایس سے یہاں موو ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد فرسٹ ٹائم میں جب عمرے پہ گیا, جب عمرے پہ جب میں نے حرم میں قدم رکھا تو میرے ایک بہت عزیز مل گئے. انہوں نے پہلا سوال کیا, کہاں رہ رہے ہو؟ اور میں اس وقت میں نے کہا یہ سوال میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا کہ یار یہاں تو بہت ساری دوسری چیزیں آتی ہیں کہ آپ کو عمرہ مبارک, آپ ادھر آئے. تو یہاں بھی یہی معاملات تھے وہ پہلے 1-2 سال, کیونکہ میں نے یو ایس میں بڑا ایک عرصہ گزارا. پھر یہاں پر جب آئے تو یہاں پر بھی یہی کہانی تھی, الطاف بھائی کتنے کے لیے؟
ہاں کیا یہ مطلب سوال ضرور ہوتا ہے. یہ یہ سوال گھر کتنے کا لیا. اور یہ سوال میرے لیے بڑا نیا تھا اس وقت. ہاں اب تو خیر عادت ہو گئی ہے, لیکن پہلے اس وقت بڑا نیا تھا. میں نے کہا یار یہ سوال کبھی پہلے بچپن میں نہیں آیا تھا. جب ہم یو ایس یہاں سے چھوڑ کے یو ایس گئے تھے تب یہ نہیں آیا تھا بھائی کتنے کا لیا اور کیا اور کیا, مطلب اس قسم کے معاملات نہیں تھے. مگر یہ 2008 سے یہ کہانی شروع ہوئی ہے تو اب تو خیر عام سی بات ہے. اب تو عام سے اب تو ریگولر بات ہے. اب تو وہ جھوٹ بھی بولتے لگتا ہے نہیں سچ بولتے. ہاں اب تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا روٹین کا جھوٹ ہے. اچھا اب تو یہ اچھا اس وقت تو یہ تھا کہ مطلب جواب تو اپنے سے سیدھا ہی دینا ہے. اب تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے جواب کیا دینا ہے, آپ زیادہ بتاؤ کم بتاؤ, مطلب آپ خیر میرا تو تھوڑا سا دماغ اس معاملے میں اور ٹیمپرڈ ہے تو لوگ جانتے بھی ہیں, پوچھتے بھی نہیں ہیں. کیونکہ ایک آدھ 2 مرتبہ شروع میں ہوا تھا تو میں نے کہا یار اس سے کیا فرق پڑتا ہے, آپ اپنے قربانی کرو, مجھے قربانی کرنے دو. جس وقت میں نے بتا دیا اس وقت مجھے جو وسوسے آئیں گے, جو خیالات آئیں گے, وہ تو میری قربانی ضائع کرے گی نا کہ یار میں نے اتنا 5 لاکھ کا بتایا, میں 7 کا بتا دیتا تو, میں 6 کا بتا دیتا تو, میں 10 کا بتا. مجھے ضرورت کیا ہے آپ کو بتانے کی, یا 5 کا بھی بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ 5 کا بتایا, سامنے والے نے 3 کا کیا ہے, یار میری قربانی تو کہاں رہ گئی قربانی. وہ جو آپ والی الطاف صاحب بہت اچھی بات کی تھی. ہمیں تو یہ جو سوالات آج عام ہو گئے ہیں ان کو برا مانا جاتا ہے کہ یہ کیسے سوال ہیں, مطلب یہ تو نہیں کرنے چاہیے مہذب معاشرے میں کہ یہ گھر کتنے کا لیا, یہ جی جانور کتنے کا لیا, ہم تو اتنے کا لائے ہیں, آپ کتنے کا لائے ہیں. مطلب یہ کس سمت ہم جا رہے ہیں. اور جہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ اب وہ والی ایجوکیشن نہیں ہے, اب وہ 90s کا زمانہ نہیں ہے, اب تو او لیولز اور اے لیولز کی باتیں ہیں, تو پھر ہم تربیت میں کہیں کمی تو نہیں ہے. یہ جو ہمارے بزرگ ہیں کہیں وہ تو لیک نہیں کر رہے. پیجی صاحب یہ بزرگوں کا تو مسئلہ نہیں ہے کہ وہ بچوں کی اب وہ کاؤنسلنگ نہیں کر رہے, وہ سمجھا نہیں رہے نوجوانوں کو بیٹا یہ کیسے سوال ہے, یہ تو نہیں کرنے چاہیے آپ لوگوں کو. یار میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری جنریشن کے بزرگ جو اب ہم بزرگی میں شامل ہو گئے, ہم نہ والدین کا فریضہ صحیح انجام دے پا رہے ہیں. اچھا. اور شاید اولاد کا فریضہ کسی حد تک ہم نے ادا کیا. اگر ہم اپنے والدین کو دیکھیں, خصوصاً اپنے والد صاحبان کو دیکھیں, تو بڑی ایک اتھارٹی ہوتی تھی ان کی, اور ایک رسپیکٹ کا وہ ہوتا تھا. ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم بچوں کے دوست بن جائیں, اس میں ہم کہیں کھو گئے. اچھا. نہ ہم دوست بن سکے, اچھا, نہ ہم باپ بن سکے. تو وہ ہماری باتیں, میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ اتنی سنجیدگی سے نہیں لیتی اولاد, کیونکہ کہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کے دوست ہیں, کہیں ہم کوشش کریں گے نہیں وی آر یور گارجینس, ہم آپ کو جو بتا رہے ہیں وہ صحیح ہے. تو اب اکثر لوگوں کو یہ سوال سننے کو ملتا ہے بچوں سے, یا یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ نہیں یار آپ کو نہیں پتا. ٹھیک ہے, اب گیجٹس کی دنیا آ گئی ہے, آپ کوئی گیجٹ لے کے جائیں, ٹھیک ہے نہیں پتا, بٹ اس کو انہوں نے جنرلائز کر دیا کہ والدین کو کچھ نہیں پتا, وی آر دی اسمارٹسٹ جنریشن کمنگ اپ. تو یس دس از اے پرابلم. ایگریڈ کرتے ہیں سر الطاف شیخر صاحب؟ میں نہیں کرتا ہوں. نہیں کرتا ایگریڈ. میں اس لیے ایگری نہیں کرتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنریشن جو ابھی جو ٹین یا یوتھ ہے یہ ہم سے زیادہ سمارٹ ہے, نمبر 1. نمبر 2, ان کو شاید اتنا دکھاوے کا نہیں ہے. جو دکھاوا کر رہے ہیں وہ بزرگ کر رہے ہیں. جو باہر جو گائے لے کے آتا ہے, یا جو بکرے جو بیل لے کے آتا ہے, جو جانور لے کے آتا ہے, وہ بزرگ کر رہا ہے, بچہ نہیں کر رہا ہے. بچہ جو ہے 15, 17, 20, 22, 25 سال کا بچہ جو ہے وہ میں نے آبزرو نہیں کیا کہ وہ نکلتے ہوئے کہہ رہا ہے بھائی کتنے کا لیا, وہ نہیں کرتا ہے. یہ بزرگ حضرات زیادہ ان میں زیادہ وہ شاید اس لیے بھی ہے یہ کمپلیکسٹی کہ مے بی دیر لائک اس فیس بک کی یا اس سوشل میڈیا کی دنیا کے یہ بالکل ایج پہ آ کے ان کو ملی یہ چیز. اوکے. تو دے ڈونٹ نو. بچوں کو تو پتا ہے کہ ہمارے پاس بڑا وقت ہے یار ہمارا وہ کرنے کا. ان کو یہ کہ یار کہیں یہ نکل نہیں جائے ٹرین ہمارے ہاتھ سے, کہیں ہم رہ نہیں جائیں فیس بک کی دنیا میں. ایک مذاق میں ایک دوست نے کہا تھا کہ یار آپ اگر فیس بک پہ نہیں ہو تو آپ قبر میں ہو. مطلب اگر آپ یو آر ناٹ پریزنٹ ان دا ورلڈ. مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ. یہ ایک بہت پرانی کہاوت ہے کہ اگر آپ سامنے نہیں ہو تو
تو وہ تو چلیں ٹھیک ہے, اگر اچھے کام کے لیے اگر آپ سامنے ہو تو اٹس گڈ کیا, لیکن اب مسئلہ یہ ہو گیا نا کہ اچھا کام تو کسی کو سمجھ آ نہیں رہا ہے, بس کسی نہ کسی صورت میں ہم نے کیمرے کے سامنے ہم نے سامنے آنا ہے اور کچھ نہ کچھ بولنا ہے اور دکھاوا بھی کرنا ہے, بتانا بھی ہے کہ بھائی یہ کیا یہ نہیں کیا, اور اس کی نیت پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس نیت سے آپ بتا رہے ہو. تو یہ ساری چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ, اور جو ہمارے بچے ہیں وہ تو گیجٹس میں ہی ہیں, ان کو کہاں وہ تو ایپل کا وہ لیتے ہیں, اسی میں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بس ہمارا آئی فون جو ہے نا وہی ہماری بتا دیتا ہے. چلے ریحان صدیقی صاحب, چونکہ سیگمنٹ ہمارا یہ اختتام کی طرف جا رہا ہے اور سیکنڈ ڈے آف عید ہے, تو اس عید پہ نوجوانوں کو کیا آپ میسج دیں گے کہ وہ جو ہمارا کلچر, ثقافت, ٹریڈیشن, کہیں ہم ان کو چھوڑ تو نہیں چکے اب؟ وہ جیسے مجھے یعقوب پیجی صاحب نے کہا کہ نہ اب ہم دوست رہیں نہ اب باپ رہیں, میں چاہوں گا اس پہ ذرا شوکت علی صاحب نے کہا وہ تو بالکل برحق ہے, وہ تو صحیح کہا ہے بالکل. آپ یعقوب صاحب کی بات سے بالکل وہ تو میں بالکل ایگری ہوں اس بات سے کہ بچے یہی کر رہے ہیں آج کل, ٹھیک ہے, مگر عوام کو جو ہے میسج تو یہی دیں گے کہ اس ٹائم قربانی کی بات ہے اور ایک بہت بڑا فریضہ ہے یہ جو ہم نے ادا کیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں جو قربانی کرتے ہیں وہ اپنے عزیزوں کو دیکھیں اور غریبوں کو دیکھیں, اور اس کے بعد نہ کہ وہ گوشت فریج اور ڈی فریزروں میں. اور اس سے ایک قدم آگے بھی بڑھ جاتے ہیں نا. ابھی تو وہ کہتے ہیں پارٹی شروع ہوئی ہے, وہ جانور جب خریدنے جائیں تو وہاں پہ فراڈ, 2 نمبری, وہاں پہ ٹھگ حضرات جو جانوروں, مطلب وہ جانور جو ایلیجبل نہیں ہے قربانی کے لیے, جن میں کوئی عیب ہے, دانت نہیں ہے ان کے یا کہیں سے, یہ ایسی باتیں ہیں جو لیکن وہ تمام عوام کو پتہ ہے ان کو بھی کہ بنا جانور کیسا لانا ہے, قربانی کیسے. بچے اتنے اسمارٹ ہیں بھی ہمارے, جو بزرگ نے کہا بالکل 100% ایسے ہی ہمارے بچے, وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں خود سے, نہیں ایسے نہیں, ایسے ہوتا ہے. ہم ان کی شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں سب پتہ ہے, پھر بھی ہمیں بتا رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. عوام کو چاہیے کہ مطلب قربانی کیے تو اس کو اگر جائز طریقے سے کرنا ہے تو غریب لوگوں کا, بے سہاراؤں کا, ان کی طرف دیکھیں آپ, نہ کہ اپنے خوبصورت رشتہ داروں کی طرف گوشت پہنچانے کی کوشش کریں, بلکہ ان کو پہنچانے کی کوشش کریں جو آپ کے علاقے میں غریب مسکین لوگ ہیں, یتیم ہیں. اس کا آپ کو ثواب ملے گا, نہ کہ وہ ٹینٹ لگا کے آپ قربانی کر کے اور جو لوگ آتے ہیں اس کو دھتکار بھی رہے ہوتے ہیں بہت سے لوگ, جاؤ بعد میں آنا. ایسا نہ کریں, یہ آپ کی قربانی ضائع ہو جائے. اس سے بالکل ایسا ہی. تو کچھ بہتری دیکھ رہے ہیں یہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں اور پھر عمل نہیں ہے اصل میں. ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم خود سے عمل کریں گے تو ہی یہ سب کچھ ہوگا. ہم یہ سوچ کے بند رک جاتے ہیں کہ بس یار میں ہی کیوں نہ کروں, یہ بھی تو نہیں کر رہا, یہ بھی تو نہیں کر رہا. نہیں, ایسا نہیں سوچیں. آپ پہلے خود کریں تو دوسرا انشاءاللہ دوبارہ ہو سکتا ہے کہ 2 سے 4 اور 2 سے 6 ہو سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ضرور ہوگا. چلیں کوشش کریں گے انشاءاللہ ضرور ہوگا. یعقوب پیچی صاحب, وہ 2 بیل تھے, 2 بکرے تھے, 1 دمبا تھا, وہ یار یہ بڑے کا گوشت سارا بانٹ دو, یہ چھوٹے کا یہ فریج میں رکھ دو. یہ سمجھ سے بالا تر نہیں ہے سینٹینس. پھر یہ آپ کی قربانی تو نہیں ہے, آپ نے تو اپنا فریج بھر دیا مسئلہ. اور وہ جو آپ نے کہا بڑے کا دے دو. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے, اسلامی تعلیمات سے ایجوکیٹ ہونے کی. اچھا, یہ بزرگوں کا حال بتا رہا ہوں میں آپ کو, گھر کے بڑوں کا حال ہے. تو بچے تو سیکھ رہے ہیں, نوجوان دیکھ رہے ہیں, ابا کہہ رہے ہیں کہ یار یہ والا دیکھو, یہ والا ذرا ڈم کر دو. اس دور کے ابا ہے وہ, پرانے ابا کے وہ ایسے نہیں تھے, اس دور کے جو ابا ہے وہ ایسے. ضروری نہیں ہے کہ اگر سفید بال آ گئے ہوں تو بزرگی بھی آ گئی اور سمجھ بھی آ گئی ہو اور دین کی سمجھ بھی ہو. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سبوں کو دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اینڈ ایٹ ٹائمز ہمیں اپنے بڑوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہر ایجوکیشن پہ میں چاہوں گا جاتے جاتے آپ سے پوچھ لوں کہ عید, اور اکثر آپ کا تھر میں بھی ٹائم گزرتا ہے, اور پھر عید اور اس طرح کے جو تہوارات ہیں ان میں تو زیادہ ان کو نیڈ ہوتی ہے نا, رورل ایریاز کے لوگوں کو, تو وہ ان کی نیڈز پوری کرنے میں تکلیف ہوتی ہوگی. تکلیف تو دیکھیں غربت پورے پاکستان میں ہے, اور جو تھوڑی بہت عمارت نظر آتی ہے وہ اشرافیہ میں ہی نظر آتی ہے, باقی تو بس لوگ جی رہے ہیں, زندگی کوشش کر رہے ہیں گزر جائے, بسر نہیں ہو رہی. اچھا, تو وہاں ہے پرابلمس ضرور ہے,
لیکن یہاں کے مقابلے میں تھر کو اگر دیکھتا ہوں تو تھر میں ایک تو انٹر کمیونل جو ہارمونی ہے وہ بہت زبردست ہے. وہاں زیادہ تر ہندو رہتے ہیں لیکن مسلمان بھی ہیں, وہ ہمارے تہوار کرتے ہیں, ہم ان کے تہوار کرتے ہیں. تھر میں گائے نہیں کٹتی, موسٹلی نہیں کٹتی. کہیں اگر ہو جائے تو وہ اس لیے نہیں کہ وہ کاٹ نہیں سکتے, اس لیے نہیں کرتے کہ دل آزاری, احترام کرتے ہیں. اچھا, وہ کہ دل آزاری نہ ہو. باقی گوشت کھاتے ہیں وہ بھی, بکرے کا گوشت اور چکن اور یہ, تو وہ گوشت بٹتا بھی ہے. کچھ گھروں میں جو بالکل ہی شدھ ویجیٹیرین جو ہیں ان کے یہاں نہیں ہوتا, وہ ماس مچھی نہیں ہوتی. بٹ اسی طرح سے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ ہولی اور دیوالی مناتے ہیں وہاں. اچھا, ان کے ساتھ مل کے مناتے ہیں, اسی طرح سے مناتے ہیں جیسے وہ ہماری عید تہوار مناتے ہیں. تو ایسے سچ آپ کو فرق نہیں پتہ چلتا. اچھا, لیکن غربت ہے, یس, غربت کی وجہ سے قربانی کم ہوتی ہے اور ضرورت ہوتی ہے ہر چیز کی. تو اپنے بزرگوں کو مس کرتے ہیں؟ اپنے بزرگوں کو تو, کیونکہ جب عید بڑا تہوار آتا ہے تو ہم اپنے جو گزر گئے ان کو بڑا مس کرتے ہیں. جی ہاں, بہت شدید مس کرتے ہیں, بہت شدید. میں اب آپ نے ایک بات اس طرح کی چھیڑ دی, میں آپ کو 2-4 مصرے سناتا ہوں. میں نے کل پرسوں کس کو ڈیڈیکیٹ کر, میرے والد صاحب سے مجھے بہت لگاؤ تھا, محبت, عشق. میں کبھی ان کے لیے تھا کا صیغہ استعمال ہی نہیں کرتا. تم سوچو تو تکلیف کی شدت کو, تم سوچو تو تکلیف کی شدت کو, محسوس تو کرو میری اذیت کو. ابو کی زندگی کی دعا مانگتے مانگتے, زبردست, ابو کی زندگی کی دعا مانگتے مانگتے ہاتھ اٹھاتا ہوں اب مغفرت کو. تو آج بھی آپ کے ساتھ ہیں. جی ہاں, یہ عشق, یہ لگاؤ پیرنٹس کے ساتھ ریلی اپریشیٹ. اور جب بڑے دن آتے ہیں تو ہم جو گزر گئے ہمارے والدین, ہم ان کو بڑا یاد کرتے ہیں. اور یہ تہوار بھی تو بہت زیادہ ہوتا ہے نا, ہر خوشی کے موقع پر یاد کرتے ہیں. اور اس وقت ہمیں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے پی سی آر کی طرف سے, تو ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں, لیکن آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے. ہم چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور کچھ نئے مہمان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. دیکھتے رہیے صبح سویرے. ناظرین, ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور بریک کے بعد ہمیں کچھ خوبصورت سے مہمانوں نے یہاں جوائن کیا ہے. ان کا تعارف آپ سے کراتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جبین نوید, ایم ڈی ہیں جبیز اسکولنگ سسٹم اینڈ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عید مبارک. کیسی ہیں آپ؟ سو مچ. بہت بہت عید مبارک. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے شو پر. آپ کے ساتھ موجود ہیں اریبہ نوید خان, سی ای او آف جبیز اسکولنگ سسٹم اینڈ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ. آپ کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت عید مبارک. خیر مبارک. تھینک یو فار ہیونگ می. تھینک یو. کیسی لگ رہی ہیں آپ؟ کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. میں نے کہا بہت اچھی لگ رہی ہیں کہنا چاہ رہی ہوں. تھینک یو سو مچ. عید آپ کی بچوں کے ساتھ گزرے گی یا کہ عید پہ چلو آپ گھر والوں کو ٹائم دیں گے؟ نہیں, عید تو گھر والوں کے ساتھ. اچھا, لیکن عید کے بعد پھر آپ نے جب اپنے جانا ہے انسٹیٹیوٹ, اپنے اسکول, تو پھر وہ ٹیچرز کا لگاؤ اور پھر اسٹوڈنٹس کا لگاؤ, وہاں پہ بھی سیلیبریشن ہوگی. جی بالکل. جبین صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گی, کچھ بتائیے ہمیں جبین اسکولنگ سسٹم کے بارے میں, اور یہ کب سے آپ اس کو ہیڈ کر رہی ہیں؟ اٹس بینگ 8 ایئرس کہ ہم اس کو اسکول کو رن کر رہے ہیں. اور جبیز اسکولنگ سسٹم کے اندر کوئی ایسی جو منفرد بات جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں اور جو آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں,
وہ یہ ہے کہ جے بی اسکولنگ سسٹم جو ہے وہ کانسیپشنل اسٹڈیز کے اوپر ورکنگ کرتا ہے, اچھا, اسکلڈ ڈیولپمنٹ پہ ورکنگ کرتا ہے, اور کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو ہم ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسکل بھی کرتے رہیں, اور جو بھی ہم ان کو اسٹڈیز کرا رہے ہیں اس کو ہم کانسیپٹ کے تھرو کلیئر کریں. اچھا, تو یہ ایک مین ہمارا فوکس ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک تربیتی ادارہ ہے جے بی اسکولنگ سسٹم, جس کے اندر ہم بچوں کو سوشل ورک کرواتے ہیں, کمیونٹی بیسڈ ورکنگ سکھاتے ہیں, ڈفرینٹ گروپس کے تھرو ان کو گروپس میں اور کلبس کے تھرو ڈفرینٹ جو ہے وہ کمیونٹی ورک کرنا سکھا رہے ہوتے ہیں, جس کے اندر ایجوکیشن کے اوپر کچھ ورکنگ ہوتی ہے. جیسے کہ ابھی ہماری بات ہو رہی تھی آف لائن کہ ہم میرا تعلق جو ہے وہ روٹری کلب آف ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ سے بھی ہے, جنرل سیکرٹری ہوں میں 25 to 26 کی. اس میں ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کو ہم ڈفرینٹ جو ہے انٹریکٹ کلبس بھی بنا دیتے ہیں. اس کے اندر انوائرمنٹ کے اوپر ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں, ہم گرلز ایجوکیشن پہ بچوں کے تھرو ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں, پولیو پہ, ہیلتھ کے اوپر. اس میں امبیسڈرس بنا دیتے ہیں بچوں کو, اور اس کے ساتھ 20 نمبر آف اسٹوڈنٹس کا ایک گروپ ہوتا ہے جو کہ ورکنگ کر رہا ہوتا ہے. اور ایئرلی یہ ساری چیزیں ہماری جو ہے وہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی جو ہے وہ سیلیبریٹ ہو رہی ہوتی ہیں, تو اس کو بھی ایک کیلنڈر ہم پورا ترتیب دے لیتے ہیں ایئرلی. لائک ابھی اگست اسٹارٹ ہوگا ہمارا یوم آزادی, اور اس کے ساتھ ساتھ پورا ہی سیلیبریشن کا مانتا ہے. بور نہ ہونا, آپ تو بہت سی کام کی باتیں کیے جا رہی ہیں, بالکل, کچھ کوئی گانا ہمیں سنائیں, کوئی موسیقی کی بات کریں. زندگی میں اور بھی بہت سارے رنگ ہیں, اور عید کا دن ہے, کون سے کپڑے پہننا آپ کو پسند ہیں, کون سے کلرز اچھے لگتے ہیں, اچھا یہ بھی تو بتائیں. اچھا, کلرز تو بہت مجھے پسند ہیں, اور میں بہت ہی مجھے مطلب میری جو مدر ان لا ہیں وہ بھی کہتی ہیں کہ بھائی جبین کو تو ماشاءاللہ سب کلرفل چیزیں پسند ہیں. وہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے نا, آپ کے ہیئرز بھی ماشاءاللہ بہت کلرفل ہیں. کوئی فیوریٹ سنگر آپ کی جس کا آپ ہمیں گانا سنا دیں آج عید کے دن, کیونکہ دیکھیں یہ دن ایسے ہوتے ہیں پھر یہ ہم رہے نہ رہے میموری بن جاتی ہے. کوئی ایک موسیقی تو روح کی غذا ہے, کوئی ایسی لتا کو آپ سنتی ہیں, یا کوئی پاکستانی آپ کو نور جہاں پسند ہے, کوئی ایسا گانا جس سے آپ کی یادیں جڑی ہوں, کوئی ہمارا نیشنل سانگ ہو. بالکل, مجھے موسیقی بہت پسند ہے, اچھی شاعری مجھے بہت پسند ہے. ہو جائے, بالکل ہو جائے, ہمیں بھی تو پتہ چلے. اس سے پہلے یعقوب پیچی صاحب تھے, ہم نے ان سے کتنی شاعروں نے اپنے والد صاحب کو ڈیڈیکیٹ کی کچھ اشعار. ہاں بالکل, لیکن سنگنگ کا میرا کوئی پلان نہیں ہے. اچھا, ہاں, اگر آپ اپنی پسند کا کوئی سانگ جو ہے وہ سنگ کریں گے تو میں اس میں آپ کا ساتھ دے سکتی ہوں. انہوں نے بہت ہی آپ کو کہہ رہی ہیں اور آپ ان کو کہہ رہی ہیں, بہت اچھے طریقے سے انہوں نے وہ کوٹ میں میرے گیند ڈال دی. تو ایسا کریں دونوں مل کے کچھ سنا دیں. لیکن میں پھر ایک اور کو جوڑوں گا, اریبا کو جوڑ لیتے نا ساتھ. اریبا کچھ بتائے نا آپ تو. پتہ ہے میری اگر سنگنگ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو میری آواز بہت بری ہے. نہیں چلتا ہے, مجھے خون نکلتا ہے. ہم لوگ کون سے پروفیشنل سنگر ہیں, ہاں مطلب ایک ماحول بن جاتا ہے. جی, اور کوئی تو ایک فیوریٹ سنگر ہو, کوئی ہو. لیکن آپ بات کریں تو آپ کی آواز تو بہت ماشاءاللہ پریٹی ہے آپ کی طرح. عاطف اسلم بھی چلے گا. ہاں جی بالکل, عاطف اسلم میرے فیوریٹ سنگر ہیں, بلکہ ابھی سے نہیں بچپن سے, لیکن گانے میں بہت بری ہوں, پلیز نو. اچھا, وہ عاطف اسلم کا گانا اسکولنگ کے زمانے میں بھی ایک بڑا فیمس ہوتا تھا. بالکل, غالباً ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا, وہ ہر کوئی بس وہ کہتا ہم کس گلی جا رہے ہیں, یہ والا تو نہیں تھا. ہاں شاید اس ہاں, طرح وہ اسٹوڈنٹس کا تو فیوریٹ ہی ہوگا نا, ان کے دل کی آواز ہوتی ہے نا. سنا دے اریبا, کچھ تو سنا دے, کوئی ایک شعر سنا دے, کوئی ایک گانا پتہ چلے کہ چلے اریبا آئی, انہوں نے اپنی ویلیو ایڈ کی, کوئی ایک اچھا سا سانگ. ہاں, ساتھ جوڑ لیتے ہیں. آپ وہ گا سکتی ہیں ساحل پہ کھڑے. بھائی دیکھیں, میں تو بہت ہی ایسی شاعری سناؤں گی آپ لوگوں کو رونا نہ آئے. نہیں, ہم نہیں روئیں گے. نہیں, خیر ہو گئی, چلے گا, عید کے دن سب چلے گا. جی بس ایک شعر سنا دیتی ہوں میں, لیکن کیونکہ سنگنگ کا تو کوئی پلان نہیں تھا نا. چلے. ساحل پہ کھڑے بتائیں ہو تمہیں کیا غم چلے جانا, ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا, میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں, اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو
नहीं हूँ। जबरदस्त, बहुत अच्छा गाया आपने। मुस्तकिल क्यों मुझे देखता रहता है ज़माना, दीवाना सही तेरा तमाशा। बताओ यार, तो हमने कंप्लीट करवा दिया ना आपको, जबरदस्त। आपको हमने सॉन्ग कंप्लीट करवा दिया। और अल्ताफ शेखर साहब, चूंकि आप बिजनेसमैन भी हैं, समाजी भी बड़ी खिदमात हैं आपकी, पाकिस्तान बहुत अरसे पे चुका, बहुत अरसा बाहर भी रहे, आज का पाकिस्तान कैसा देख रहे हैं? आज का पाकिस्तान हरा भरा पाकिस्तान, भी अच्छा है, पहला तरक्की पाकिस्तान। खुशहाली की जो मंजिलें हैं वो तय कर रहा है, सर, आज के नौजवान में वो स्पिरिट है। सर आज का पाकिस्तान तो 10 मई के बाद चेंज हो गया ना। अच्छा, हम बिल्कुल, ऐसा ही तो है। स्काई मतलब वो क्या कहते हैं कि किंग ऑफ स्काईज हो गए ना। जी, तो जी, मतलब एक बिल्कुल ऐसा ही आप है। देखेंगे इन कमिंग ईयर्स एक जो परसेप्शन बाहर हमारे हिसाब से जो चेंज हुआ है ना, इट्स गोना हैव अ वेरी पॉजिटिव इफेक्ट Exactly. ऑन आवर कंट्री। इट्स नॉट के वो 4 घंटे सिर्फ 4 घंटे नहीं थे, वो 4 घंटे आपकी 40 सदियां निकालेंगे बिल्कुल, इंशाल्लाह, ऐसा ही है, अच्छी सेंचुरी ऐसा ही निकालेंगे। है। है ना? क्योंकि दैट वो जो पाकिस्तान 10 मतलब मई वो- से पहले का था, ओहो, पूरी दुनिया मतलब शॉक हो गई शॉक कि हो ये क्या दिन की रोशनी में Exactly. हमारे शाहीनों ने मतलब आग लगा दी पूरे भारत में। Exactly. और वो आपने एक स्टेटमेंट दे दिया हाँ, कि कि ठीक है, हमारी शराफत को हमारी बुज़दिली नहीं समझो। नहीं समझे, बिल्कुल ऐसा ही हम है। बहुत सारी जगहों पे आपसे कोशिश करते हैं कि बात कर लें, बहुत सारी जगहों पे हम बर्दाश्त करते हैं, वरना ऐसा है नहीं, हम भी रखते हैं वो। तो ये एक अच्छा हो गया। मैंने जो 10 मई से पहले का पाकिस्तान था वो एक स्ट्रगलिंग मोड में कंफ्यूज था। कंफ्यूज था, हाँ। स्ट्रगलिंग डरा मोड हुआ में था। बहुत सारे जो बच्चे थे वो बाहर का देख रहे थे, आज भी देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक उनको इफेक्ट्स मिले नहीं मिले है। नहीं। आई एम श्योर कि साल 1.5 साल में बहुत सारे लोग वापस आना शुरू हो जाएंगे जो बाहर इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बिकॉज के जो आप जब एक स्टेटमेंट दे देते हो, क्योंकि सबसे मेन चीज़ जो होती है ना किसी भी कंपनी की, मुल्क की, इदारे की, सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है सिक्योरिटी। बिल्कुल जब आप कोई कंपनी भी खोलते हो, सबसे पहले आप शटर डाउन करते हो, ताला लगाते हो, ऐसा ही। क्योंकि आपकी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये कुछ कहीं भी आप ये तरीकाकार है, जब आपकी सिक्योरिटी मजबूत होगी, अब आप उसके अंदर प्रोडक्ट कुछ भी डाल दो, क्या उसके अंदर बात है। कुछ भी काम कर लो बिल्कुल। आप। फिर आपको पता है कि यार अब मैं, तो अब आपकी हो गई सिक्योरिटी मजबूत। अब पता है कि हमने काम किस तरह खींचना है, तो लोग आएंगे, कारोबार आएगा, इन्वेस्टमेंट्स आएंगी इंशाल्लाह। फ्यूचर विद इन अब 2 इयर्स आप इसके अंदर आप देखोगे, और ये बात लिख लें कि विद इन 2 इयर्स बताएं। आप देखेंगे कि इट्स गोना बी फ्रॉम ओह, बहुत इंशाल्लाह। आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह। ईद एक कुर्बान, हमें अहकामात नबवी हैं, सुन्नत इब्राहिमी है, प्यारे से प्यारा जानवर, खूबसूरत जानवर हमने ख़रीदना है, फिर उसको लाड प्यार से रखना है, और फिर ये हज़रत इस्माइल से ये मामला चलता आ रहा है। आप अगर इसकी गहराई में जाएं, बहुत बड़ी गहराई है, क्या वो जो सारे अहकामात हैं वो फुलफिल हो रहे हैं? कहीं आपने देखा बहुत बड़े बड़े कैटल फार्म्स लोगों ने रखे हैं, बिजनेस भी हो गया है आजकल ये, वो खुलूस, हाँ। वो रूहानियत, पॉइंट वो समझ गया आप मेरा। खत्म, हाँ। ऑलमोस्ट खत्म हो गई वो है। खत्म मतलब हो गया, कुछ अच्छा। जगहों पे मैं हाँ। देख सकता हूँ, लेकिन बाकी खत्म हो गई है। और उसकी बहुत सारी वजूहात है। उसकी वजूहात जैसे अब पहले कहा कि उसकी वजूहात देखा देखी है, आपका क्या कहते हैं, एक दूसरे से जो है वो सबकत ले जाने का इस मामले में है। नेकी के मामले में तो अच्छा है सबकत ले जाना, मगर सिर्फ इस हवाले से आप किसी को प्राइस बता रहे हो कि कॉम्प्लेक्स हो, या तो ये एक चीज़ है। प्लस इसके बाद के मामला जो असल कुर्बानी है, वो ये आप जब कुर्बानी कर लेते हो, उसके बाद जब आप बांटते हो, तो वो जो डीप फ्रीजर वाला जो कॉन्सेप्ट जो अभी कहा, ये बड़ा यार ये बड़ा सर डिफ्रीजर महंगे हो गए, सर डिफ्रीजर महंगे हो गए। खत्म हो डीप गया। फ्रीजर बता तो रहे थे ना मतलब पेची जुल्म साहब। है ये, क्योंकि डीप फ्रीजर का मकसद हो गया कि आपने सारा गोश्त या आधा कम से कम आपने उधर रख लिया जो हाजत नहीं है। हाँ, उन घरों में को हाजत है जिनमें डीप फ्रीजर अफोर्ड ही नहीं कर सकते बिल्कुल, बेचारे, सही है। उनको तो हाजत है कि यार कोई 8, 10, 15, 20 दिन का बेचारे रख हाँ, लें। हाँ। लेकिन जो आप डीप फ्रीजर अफोर्ड कर रहे हो, तो फिर आप 5-5, 10-10 लाख का अगर जानवर लाते हो और फिर आप गोश्त रख लेते हो, तो यार फिर आपने क्या ये कुर्बानी कबूल तो नहीं हुई। नहीं, देखिए इसको बोल नहीं सकते, क्योंकि इसमें कोई शरई वो नहीं है। हाँ।
آپ کس کی قبول کس کی اس کا, لیکن شرعی وہ نہیں ہے کہ آپ کو منع نہیں ہے رکھنا. اچھا, لیکن وہ روحانی ایک حصہ پتہ نہیں, ایک چوتھائی حصہ رکھنا ہے, باقی تقسیم کر دینا ہے, لیکن ہم تو سارا ہی رکھ لیتے ہیں. ہاں, چوتھائی حصہ رکھ سکتے ہیں. اور میں اس پہ مجھے اس کا ایگزیکٹلی نہیں پتہ کیا ہے, لیکن میں خود بذاتے وہ بھی نہیں, میرے یہاں صرف 1 یا 2 دن کا ہوتا ہے, کیونکہ مین چیز یہ ہے کہ آپ کرتے اس لیے ہو کہ آپ بانٹو, خدا کی راہ میں. آپ اور اچھی بات ہے, اور مزہ بھی آتا ہے, اچھا سکون ملتا ہے کہ یار جس کے گھروں میں گوشت اتنا مہنگا ہے کہ جس کے گھروں میں جاتا ہے وہ بیچارے 1 2 3 دن تک چلاتے ہیں اس کو, تو وہ ضرورت ہے. تو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, چونکہ آپ گولڈ کے بارے میں بھی اچھی نالج رکھتے ہیں, گولڈ کے بھی آپ بزنس مین ہیں, یہ گولڈ کو ہم ہمیشہ آسمانوں پہ جاتا دیکھتے ہیں, یہ نیچے نہیں آنے کا, اس کو بس یہ چلتے ہی رہنا ہے, یہ نیچے نہیں آ رہا, وجہ کیا ہے, یہ اور اوپر جائے گا؟ ساجد بھائی یہ اوپر ہی ہے. یہ گولڈ کا جو اچھا آپ نے بات کی, کیونکہ اچھی بات ہے, کیونکہ میں چاہوں گا کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو یہ پتہ ہو, خاص کر کے ہماری عورتیں تو کہتی بھی تھیں کہ بھئی سونے میں انویسٹ کرو. اب یہ ہمارے بٹ کوائنز اور سٹاکس اور شیئرز یہ سب آ گئے. یہ جو گولڈ آج ہے نا, یہ 10 سال بعد یہ 10 گنا بڑھا ہوا ہوگا. دیکھیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. آج اگر 3 لاکھ کا ہے تو یہ آپ 30 لاکھ کا دیکھو گے. 10 سال کی میں بات کر رہا ہوں, زیادہ لمبی بات نہیں کر رہا ہوں میں, 2035-36 میں. وجہ یہ ہے کہ گولڈ کا تعلق ہے کرائسس سے, ٹھیک ہے. اب کرائسس جو ہے وہ 2008-10 تک جو کرائسس تو ہوتے تھے دنیا میں, مگر اس کرائسس کی رپورٹ اتنی نہیں آتی تھی. مگر جب سے سوشل میڈیا ہے وہ کرائسس 100 ٹائمز مور آپ کو نظر آتے ہیں, چاہے نہ وہ بھی کرائسس نظر آتا ہے. آپ کو یہ پتا ہے کہ یوکرینین کا اور رشیا کا اور اس کا پریزیڈنٹ کس طرح مل کے بات کر رہے ہیں, اور کیا یہ کرائسس ہے. مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کے گھر کے جھگڑے جو ہے اندر رہ گئے, ملک کے جھگڑے اندر رہ گئے, ایک بڑے لیول کی میٹنگ اندر رہ گئے, اب یہ باہر آ گئی ہے. تو جو کرائسس ہے نا وہ اتنے ہیں کہ اس کا اب یہ پکڑ میں نہیں آئیں گے. تو جب کرائسس ہوں گے تو obviously آپ کی سیف انویسٹمنٹ کیا ہے, گولڈ ہے. اگر آپ پرانا ریکارڈ بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو گولڈ از سیف ہے. مطلب گولڈ اوپر جانا ہے, گولڈ اوپر ہی ہے, اوپر نیچے تھوڑا بہت بھی ہوگا لیکن لانگر رن اوپر ہے. اگر آپ کو لے کے بیٹھ جانا ہے تو 10 سال تک آرام سے سکون سے بیٹھ جاؤ, انشاءاللہ دعائیں دو گے. اچھا جی, چلے آپ غالباً لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں تک یہ ایڈوائس پہنچ گئی, گولڈ میں انویسٹ کریں. اور ایک بریک لیتے ہیں سر, بریک کے بعد آپ کو نئے مہمانوں سے ملواتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. اور صبح سویرے آپ ہفتہ اور اتوار دیکھتے ہیں, اور آج اتوار ہے, آج عید کا دوسرا دن ہے. عید قرباں ہمیں کیا سبق دیتی ہے, ہمیں کیا سکھانے آتی ہے, اور سنت ابراہیمی کا جو تسلسل جاری ہے پورے پاکستان میں کس مذہبی عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے. اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے, ہمارے بہت اچھے دوست عمران مرزا صاحب نے جوائن کیا ہے, ان کو خوش آمدید کہیں گے. سر عید مبارک اور خوش آمدید. عمران بھائی خیر مبارک, آپ کو بھی بہت بہت مبارک. سر آپ کے یہاں عید کیسی جا رہی ہے؟ عید بیسیکلی آپ کو پتہ ہے بڑی عید ہے, دکھاوے سے بھرپور, بڑا دکھاوا, بڑا جانور. دیکھیں بات یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ اس وقت میٹریلسٹک دور ہے, یہاں پہ آپ کو پتہ ہے دکھاوا, نہ سچ کا پتہ ہے نہ جھوٹ کا پتہ. بالکل ایسے ہی ہے نا, بالکل ایسے ہی ہے, نہ سچ کا پتہ چل رہا ہے نہ جھوٹ کا پتہ. دلوں کا حال تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے, اور بات یہ ہے کہ اسی نے قبول کرنا ہے, اس کو پتہ ہے. وہ بھلے کوئی چھوٹی سی قربانی بھی اگر کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اپنے حیثیت سے بڑھ کے, تو میرے خیال سے میں سمجھتا ہوں کہ میرا اپنا نظریہ ہے کہ اس کی جو بڑا جانور کر رہا ہے یا بڑی دکھاوے کی کر رہا ہے, اس سے زیادہ قبولیت میرے خیال سے اس کی ہوگی. ایسا ہی فائدہ. یہ سیاستدان اکثر آپ دیکھتے ہوں گے جلسوں میں نعرے مارتے ہوں گے, بڑے سیریس مزاج ہوتے ہیں. فائدہ گانا ہی سننے عمران بھائی سے, آپ ہی سننے, ہمیں تو نہیں سناتے. پہلے آپ ان سے تو پوچھیں ان کی عید کیسی گزری, قربانی کیسی ہوئی, اچھی ہوگی. جی الحمدللہ قربانی جو ہے. اور اس کے بعد آپ نے کیا اس دفعہ کیا قربانی کی آپ نے؟ جی 2 دمبے اور ایک جو ہے وہ گائے. اچھا, 2 دمبے تو فریج میں چلے گئے. نہیں ایسی بات نہیں. میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ سے یہ بولا تھا کہ اسلام کے اندر
ذخیرہ اندوزی کی ممانعت ہے، ذخیرہ اندوزی کو منع کیا گیا. بالکل ایسے. آپ یہ دیکھیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، شان ہے کہ اس کی ظاہر سی بات ہے ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے. آٹے کے اندر، گیہوں کے اندر، دالوں چاولوں نہیں آپ اس میں دیکھیں آپ کیڑے پڑ کیڑے پڑ جاتے جاتے ہیں. ہیں. اگر اس میں کیڑے نہ لگے ہیں تو آپ لوگ تو ذخیرہ کر لیں گے، بالکل. بیچارے غریب بھوکے مر جائیں گے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فریج ہو گیا یا ڈیپ فریزر ہو گیا، اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ذخیرہ اندوزی کا باعث بنتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر فریج آپ کے گھر میں نہیں ہوگا، ڈیپ فریزر آپ کے کہاں گھر سے میں، تو ذخیرہ اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے تو پھر بانٹ دینا ہے. جی بانٹ دینا ہے تو سب کو، سب کے جو ہے وہ حق مل جائے گا. پہنچ جائے گا. ہاں، یہاں پہ ڈیپ فریزر بھر لیتے ہیں. پھر وہی میں نے پھر آپ کو جو وہ بکرا جو ہے وہ پورا رکھ لیا تو وہ کہنا جی پلس رات کے اوپر سے گزارے گا. تو کہنے وہ پلس رات پہ اس وقت گزارے گا جب ڈیپ فریزر سے باہر نکلے گا. صحیح بات ہے. اور ڈیپ فریزر میں جو لوگوں کے گوشت رکھا ہوا ہے، میری تو ایک چیز بھی اور ایک کوشچن ہے یہ کہ آج کل بڑی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، تو کس طرح اتنا سارا گوشت سیو کر سکتے ہیں آپ کو؟ تو پھر وہ اگر وہ خراب ہو گیا تو پھر آپ کے لیے بھی بیکار ہو. دیکھیں بات یہ ہے کہ اول تو کرنا ہی نہیں چاہیے. ہاں بالکل. اور اگر کر بھی رہے ہیں لوگ اور پھر لوڈ شیڈنگ، تو آپ دیکھیں نا اس گوشت سے ہٹ کے آپ دیکھ لیں لوڈ شیڈنگ، تو انسان ظاہر سی بات ہے کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے. آپ دیکھیں ہیٹ اسٹروک سے لوگ مر جاتے ہیں. اس وقت مضافاتی ایریا میں جو 2.5-3 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور یہ میٹروپولیٹن سٹی کہلایا جاتا ہے پورے ورلڈ کے اندر، مطلب ایک بہت بڑا شہر ہے. لیکن آپ ابھی تک اس شہر کے جو انفراسٹرکچر ہے اس کو آپ صحیح طریقے سے جو ہے رن نہیں کر پائے، اس کو آپ نہیں سنبھال پائے. حالانکہ پورے پاکستان کا ریونیو جو ہے 70%. میں پچھلے دنوں گیا تھا پنجاب کی طرف. آپ یقین کریں وہاں چھوٹے سے چھوٹا جو بھی شہر ہے نا، تو وہاں کے روڈ اتنے زبردست بنے ہیں. جبکہ کراچی جو ہے آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان کو فیڈ کر رہا ہے. آپ یہاں پہ آپ چلے جائیں روڈوں پہ، یونیورسٹی روڈ دیکھ لیں، دوسری روڈ دیکھ لیں، کھدے ہوئے گڈھے ہیں، ٹوٹے ہوئے، ڈھکن نہیں ہے. اس کے بعد رابری ہو رہی ہے. چونکہ آپ کے علاقے میں صفائی کی کیا صورتحال ہے؟ یہ ایک خاص بات ہوتی ہے بقرعید کے بعد، علائشیں سڑکوں پر ہوتی ہیں. صفائی ہے وہاں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ علائشیں ہمارے یہاں تو کنٹونمنٹ ایریا ہے. اچھا. ہاں تو وہاں تھوڑا سا بہتر ہے. صحیح. ہاں تو یہ ہے کہ علائشیں وغیرہ تو وہاں پہ ہو جاتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمیں عوام کو بھی سوچنا چاہیے، اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ آپ روڈوں پہ اس طرح سے نہ جو ہے نہ پھینکیں. پھر باقی بیسکلی ہونا تو یہ چاہیے کہ میکینزم ہونا چاہیے. ابھی جیسے اسلام آباد میں یہ ایک سیاسی سوال کرتا چاہوں گا، سوری فار انٹرپٹ. وہ ابھی وہ کچھ دن پہلے آپ لوگوں نے KPK میں وہ پیپلز پارٹی والوں کو بڑا دھویا ہے دھوبی کی طرح، بدلے سارے لیے، غالباً سننے میں آ رہا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. اچھا ایسا نہیں ہے. وہ بیسیکلی وہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، دراصل یہ غلط تاثر دیا گیا. ہوا یہ بدلے لیے سارے آپ؟ نہیں سر، ایسی بالکل بھی بات نہیں ہے. کوئی ایسے بدلہ لینے کی ہماری روایت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر بدلہ لینا ہوتا تو پتہ نہیں اس وقت کیا سے کیا کرتے ہیں. بانی سے عید وید ملنے جائیں گے؟ دیکھیں ظاہر سی بات ہے ہر کارکن کی جو خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے قائد کے ساتھ عید ملے. ٹھیک ہے، اگر موقع ملے گا تو بالکل ملیں گے. عمران بھائی کی کوئی خاتون فیورٹ ٹی وی اینکر، خاتون ٹی وی اینکر کہ یار یہ کرن ناز ہے، یار یہ بہترین پروگرام کرتی ہے، نیوٹرل؟ میرے خیال سے وہ ہیں شاید، اس کا نام میرے خیال سے سدرا اقبال نام ہے شاید. سدرا اقبال، جی اقبال عظیم صاحب کی صاحبزادی. اور میل جو ہے عمران ریاض کو ہٹا گیا. جی میل اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا. بہرحال وہ گفتگو بڑی اچھی کرتے ہیں، مجھے ان کے نام ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت، لیکن ان کا بڑا اچھا انداز ہے. وہ اینکر بھی ہیں، پھر اب ٹی وی ڈراموں کے اندر بھی جو ہے نا وہ ہاں ایکٹنگ ہے. ان کا نام ذہن میں ہے، بڑے اچھے صاحب. میں آپ کو ذرا وہ آپ نے احتجاج کی بات کی تھی، تو دراصل یہ ویسے زیادتی تھی. نہیں میں آپ کو دیکھیں وہ احتجاج کر رہے تھے، ہر انسان کا حق ہے، تو ہر پاکستانی کا حق ہے. جب آپ کے ساتھ ہوتا تھا آپ کہتے تھے ہمارے ساتھ ہمیں تو احتجاج نہیں کرنے دیا، انہوں نے تو پھر بھی احتجاج کیا. لیکن وہ بیسکلی ریڈ زون کے اندر چلے گئے تھے، ریڈ زون کے اندر گھس رہے تھے. ریڈ زون جب آتا ہے تو اس کے بعد صوبائی حکومت کے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں، پھر وفاق کے آ جاتے ہیں. اچھا جناب، کیونکہ ریڈ زون کے اندر ظاہر سی بات ہے گورنر ہاؤس ہے، وزیر ہاؤس ہے، تو اس کی سیکیورٹی جتنی بھی فیڈرل گورنمنٹ کی ہے تو وہ پھر وفاق کی طرف. عمران بھائی میں پھر ادھر اسٹیئرنگ موڑنے جا رہا ہوں، کوئی جاتے جاتے کہ ہمیں گانا ہی سنا دیں عید کے دن. پورا ہی سال پولیٹکس پہ ہم لڑتے جھگڑتے اس پہ تنقید کرتے رہتے ہیں، آج کے دن کچھ ماحول ہی بنا دیں، کیونکہ موسیقی نہیں ہے آپ کی زندگی میں. سر موسیقی تو ہے نا، تو گنگنا دیں، کیا جاتا ہے؟ سیاسی ترانے. اچھا تو ترانہ سنا دیں، کوئی ایشو نہیں ہے. کیا ترانے بتائیں؟ پھر جو ہے نا وہ آپ کا لائف چل رہا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ ترانہ کی آواز آ رہی ہوگی، وہ ترانہ ہم نے نہیں سنا. چلے اریبہ، چونکہ ہم دیگر مہمان بھی ہمیں جوائن کریں گے، جاتے جاتے مجھے یہ بتائیے، آپ ینگ ہیں اور پھر اتنی بڑی سیٹ پر آپ بیٹھی ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں،
कोई ऐसा वाकया कि आपको लगे कि यार अभी मुझे और कुछ सीखना है, किसी ने बदतमीजी कर दी हो? देखिए रेगुलर हमारे जो डेज होते हैं उसमें मैं कुछ ना कुछ सीख रही होती हूँ। ऐसा मेरी ज़िंदगी में कोई दिन ही नहीं था जिसमें मैंने कुछ सीखा नहीं हो। और बहुत कुछ सीखती हूँ, लेकिन सीखने की सोर्स मेरी एक ही है। जब भी मुझे कोई मसला फील होता है तो मैं फ़ौरन अम्मी के पास आती हूँ एंड देन वो मुझे एक प्रॉपर सोल्यूशन देती हैं और उन्हीं की टीचिंग्स को लेके मैं आगे चल रही हूँ। कितनी ब्रांचेस और बनानी है हमने? क्या हमने माइंड बनाया हुआ है कि हमने इसको कराची से भी बाहर लेके जाना है, फिर हम रहे ना रहे, फिर इस लेगेसी को लोगों ने चलाना है हमारे आने के बाद? इंशाल्लाह हमारे प्लान्स तो हैं कुछ, इंशाल्लाह कराची से बाहर भी करेंगे, बल्कि पाकिस्तान से बाहर करेंगे इंशाल्लाह। दो गालबन अगर मैं गलत नहीं हूँ 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे तालीम से महरूम हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। तो फिर उनको भी तो अडॉप्ट करें ना आप लोग। जी बिल्कुल ऐसा ही क्या है। ये हमने आप एक लोगों पर प्रोजेक्ट फर्ज अडॉप्ट नहीं? किया हुआ है। हाँ, ठीक बिल्कुल है। हम स्ट्रीट स्कूल के नाम से हमने एक प्रोजेक्ट अडॉप्ट किया हुआ है और हम उसमें शाम में अपनी खिदमत दे रहे हैं। अच्छा, कितने बच्चे? एक होता है ना कि चले वैसे तो मेरे पास 500 बच्चे हैं, लेकिन उसमें से 30 बच्चे या 20 बच्चे ऐसे हैं जो कि बगैर फीस के पढ़ते हैं। जी जी अबव नहीं, बल्कि अबव 50 नहीं, ये तो वो आपको ज्यादा बताएंगे। 70 मोर देन 70 स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास पढ़ रहे हैं जो जिप्सी हैं। अच्छा। और उनको कोर्स वगैरह तमाम चीजें माशाल्लाह से हमारी एमडी साहिबा फुली सपोर्ट करती हैं। क्या मैसेज देंगी उन पेरेंट्स को जो अभी भी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं रहे या वो संजीदा नहीं है? और मैं तो जाता हूँ छोटे छोटे बच्चे वो मोटरसाइकिलें बना रहे होते हैं, उनकी तो अभी पढ़ने की उम्र है। बिल्कुल। मैं उन सबको सिर्फ एक मैसेज दूंगी कि जो हमारी तालीम है, जो हमारी इल्म है हमारे लिए, वही हमारे लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये गन और ये तलवारें ये सब चीजें काम नहीं आएंगी, बल्कि एक कलम ही हमारे लिए काफी है। ये बहुत बड़ा वेपन है। जबी साहिबा आपसे मैं जाते जाते मैसेज दूंगा, आपने गाना बहुत अच्छा सुनाया था और सज्जाद अली वन ऑफ देम माय फेवरेट सिंगर। मेरे भी फेवरेट है, माय फेवरेट टू। मैसेज तो मैं इल्म के हवाले से दूंगी और कौम के लिए, और ईद के हवाले से भी आपने देना है कि सिर्फ अपने फ्रीजर नहीं भरने भाई, ये तकसीम का मामला है। बिल्कुल, ये हमारे लिए एक सबक है बेटे की कुर्बानी का, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत को हम जिंदा करते हैं। और ये बेसिकली जो है जो कुर्बानी का कॉन्सेप्ट है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। ये कोई गायें बकरे ज़िबा कर दिए, दुम्बे और ऊँट ज़िबा कर दिया और अपनी शो ऑफ कर दी हमने और अपना कोई फाइनेंशियल स्टेटस शो कर दिया, इसका नाम नहीं है, बल्कि ये नाम है अपने नफ्स की कुर्बानी का। क्योंकि ये हमें वो सबक देता है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको कंटिन्यू किया है सुन्नत इब्राहिमी को, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने इतनी बड़ी ये देखिए उन्होंने इतना बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट किया। यानी कि जब बेटे से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने ख्वाब देखा है या मुझे बशारत हुई है, तो बेटा भी अपना सर नुगू कर लेता है। तो वो इतनी बड़ी उसके अंदर हमें मैसेज है कि एक बाप जो है वो अल्लाह की खातिर अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए, जो कि बड़ा प्यारा बेटा है, बड़ी दुआओं और मन्नतों का नतीजा है, और इसके बाद वो बेटा जो है वो बाप के हुक्म पे या बाप के और अल्लाह के हुक्म पे अपना सर जो है वो सरनुगू कर देता है। तो इसको हमें सीखने की ज़रूरत है। इसमें मैसेज ये भी है कि हमें अपने वालिदैन का फर्माबरदार, अपने बड़ों का फर्माबरदार होना है, हमें अल्लाह ताला की रज़ा में जो है राज़ी होना है, और हमें जो कुर्बानी करनी है उसको भी दिखावे के लिए नहीं करनी, बल्कि ये कुर्बानी बांटने का नाम है। खुशियाँ बांटें, गोश्त बांटें, जो कुछ आपको अल्लाह ने दिया है, इल्म दिया है, आपके पास जो भी हुनर है वो आप लोगों को बांटें, जो आप बांट सकते हैं, जो तकसीम कर सकते हैं। ये बस उसी का सबक है, और मैं समझती हूँ कि हम सबको ये सीखना है, और यही इल्म भी है, और ये इल्म के लिए भी यही मैसेज है और कुर्बानी के लिए भी यही मैसेज है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया, और बहुत शुक्रिया कि आज आप यहाँ आई और हमारे ईद के शो को 4 चांद लगा दिया आप दोनों ने। और मजे की बात बताऊँ, जब आप लोग आई थी तो मुझे लगा था कि सिस्टर्स हैं, बाद में पता चला कि वो मदर एंड डॉटर है। माशाल्लाह, रियली अप्रिशिएट। और इनसे बहुत कुछ आप लोगों को भी सीखने को मिला होगा। तालीम पर आप लोग काम कर रहे हैं और जिसकी बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस वक्त हमें फिर दोबारा एक वक्फे की तरफ जाना है, एक मुख्तसर सा वक्फा है, और इसके बाद हम नए मेहमानों के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। हम आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।
جی ناظرین، خوش آمدید ایک مرتبہ پھر، ایک دفعہ پھر نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ یقیناً ہمارے ساتھ ہی ہوں گے. تو چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف. ہمارے ساتھ محبوب عباسی صاحب موجود ہیں پیپلز پارٹی سے، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. السلام علیکم، بہت عید مبارک ہو آپ کو. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. اور آپ کے ساتھ ہیں محمد زبیر جو کہ ہیں چیئرمین مالک ویلفیئر کے. السلام علیکم زبیر بھائی، آپ کو بھی عید مبارک. بہت عید مبارک. عید کے دن بھی آپ تھوڑے سے ایسے مجھے لگ رہا ہے کہ قربانی یا تو کر کے آ رہے ہیں، تھک گئے ہیں، یا تو گوشت بانٹ کے آ رہے ہیں، صبح صبح کے پہنچے. ہمارا اجتماعی وقف قربانی کا سلسلہ ہے، وہ جاری تھا اور جانور جو ہیں وہ ذبح ہوئے ویسے گوشت کی ڈسٹریبیوشن ہے. تو یہ ایک جو مشکل بڑا کام ہے. اور اچھا، یہ چونکہ آپ فلاحی کام کرتے ہیں نا، تو پھر بہت سارے لوگوں میں آپ راشن بانٹتے ہیں، گوشت بانٹتے ہیں، شربت بانٹتے ہیں، پکڑتے نہیں ہیں لوگ ایسے، کھینچتے نہیں ادھر؟ بالکل کھینچتے ہیں. کئی دفعہ تو ہماری رضاکاروں کی جیب سے موبائل غائب ہو گئے اور ان کے پیسے غائب ہو گئے، کھیچم تانی میں کپڑے پھاڑ دیتے ہیں. کیا کریں جی، غریبوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ غریبوں کے ساتھ جتنی بھلائی آپ کرو گے وہ آپ کے کپڑے بھی نوچیں گے اور آپ کا خون بھی چوسیں گے. پھر بھی آپ خون چسوا رہے ہیں، آپ ہیبیچول ہیں، آپ کہتے ہیں ہم کام کریں گے. بالکل جی، ہمیں عادت ہے. اور ہم کیوں کر رہے ہیں کام؟ جیبیں بھر رہے ہیں دونوں. اللہ کرے کہ جیبیں بھر جائیں اور آخرت کی جیبیں بھر رہے ہیں اور آخرت کی جیبیں انشاءاللہ بھرتے رہیں گے. ماشاء اللہ. کیا آج کچھ قربانی کی عید ہے، دوسرا دن ہے، قربانی کے جانوروں کی تعداد بڑھی یا کم ہے؟ الحمدللہ قربانی کے جانوروں کی تعداد بڑھی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قربانی کی پہلے، اس سے پہلے جو لوگ ہم ڈسٹریبیوشن کرتے تھے کچی بستیوں میں جا کے، اورنگی ٹاؤن میں جا کے، خدا کی بستی میں جا کے. اس دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ قربانی کرنے والے لوگوں کی تعداد اور مزید کم ہو گئی ہے. تو ہم سے سفید پوش گھرانوں کی جو تعداد تھی اس تعداد میں اضافہ ہوا ہے. لوگوں نے ہم سے خود کہہ کے ہمیں 10 دن پہلے 8 دن پہلے انلسٹ کروایا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ گوشت آپ پہنچائیں اور ہمیں گوشت لازمی دیجیے گا. آپ نہیں پہنچا سکتے تو ہمیں بتائیے گا، ہم وہاں پر آ جائیں گے. تو ہمارے پاس اس میں ایک چیز میں ایڈ کروں، پتہ نہیں کسی کو برا لگے نہ لگے، عید کا دن ہے. ایک ہوتے ہیں ریئل مستحق، ایک ہوتے ہیں ہیبیچول. بھرے ہوئے فریج، مانگنا ہے، بس مانگنا ہے، بس گھر بھرنا ہے، کہ وہ لوگ تو نہیں ہیں. نہیں دیکھیں، ہمارے پاس سب سے زیادہ بالکل مستحق ہے. ہاں، ہمارے پاس سب سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ سفید پوش گھرانے ہیں. اور ہمارا کرائیٹیریا اتنا سٹرونگ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ اس طریقے کا جو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو پروفیشنل گداگر ہوتے ہیں، تو ہمارے پاس ہم ان کو نہیں انلسٹ کرتے. ہم انلسٹ کرتے ہی ان لوگوں کو ہیں جو ہمارے رضاکار. اگر بالفرض میرے پاس سرجانی ٹاؤن کی ٹیم کام کر رہی ہے تو وہاں پر ہم ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مستحق گھرانے ڈھونڈ کے نکال لیں. اچھا گوشت نکال کے فریج بھرتے ہیں آپ؟ اچھا گوشت نکال کے بالکل غریبوں کا فریج بھرتے ہیں. آپ اپنا نہیں بھرتے؟ نہیں، اپنا نہیں بھرتے. اچھا، ہمیں تو ویسے ہی منع ہے گوشت. کیوں؟ بڑے کا گوشت منع ہے. اچھا، زیادہ کھائیں گے تو پھر نقصان ہو جائے گا. چلے محبوب بھائی صاحب، سیاست کیسی جا رہی ہے، عید کیسی جا رہی ہے؟ سیاست بھی صحیح جا رہی ہے، عید بھی جو فرسٹ کلاس جا رہی ہے. قربانی، وہ میں سن رہا تھا کچھ سال پہلے ایک کسی بڑے سیاستدان نے اسٹیٹمنٹ دی کہ عید کی قربانی ہے تو کسی سیاستدان کی بھی قربانی قریب ہے. تو میرے خیال میں اب تو سارے سیاستدان بیچارے کچھ جیلیں کاٹ کے حکمران بن گئے، کچھ ابھی جیلیں کاٹ رہے ہیں. تو عید کے دن صدر مملکت اکثر سزائیں معاف کرتے ہیں. اس بار تو سزائیں معاف چھوڑیں، جیل ویل ٹوٹ گئے، سب بھاگ گئے. یہ کیا ہو رہا ہے عباسی صاحب؟ جی بالکل، ان کو اب ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہماری معاف نہ کرو، ہم خود ہی جاتے ہیں. یہ ایک اتفاق ہوا ہے زلزلے کے حوالے سے جو ہوا، تو اس اتفاق میں جو افسر تھے انہوں نے سمجھا کہ بہت بڑا زلزلہ ہے یا یہ جھٹکا ہے، اس کے اور بھی زیادہ سلسلہ ہو سکتا ہے. تو انہوں نے احتیاطاً ایک وہ کھول دی. تو اس کے بعد جو ظاہر ہے جب جیل میں عموماً عملہ کم ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے، تو اس حساب سے قیدی ایک بیرک نکلی تو دوسری بیرکیں بھی ان کو پھر وہ ظاہر اس میں کوئی شرارتی وہ منسٹر صاحب بیچارے غالباً وہ حج پر گئے تھے، وہ حج چھوڑ کے آ گئے واپس. بالکل علی حسن زرداری صاحب. ہاں، تو ظاہر ذمہ داری ان میں یہ ہے کہ جیل آئی جی جیل کو، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو، ڈی آئی جی جیل ان کو معطل بھی کیا ہے، ہٹایا گیا ہے. اچھا، یہ گیٹ، وہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ علی حسن صاحب کو وہ پریکٹس کر کے دکھا رہے ہیں ایسے گیٹ توڑ رہے ہیں. تو اگر گیٹ جیلوں کے اتنے کچے ہیں تو سر وہ طالبان بھی اندر ہیں سر، تو پھر یہ تو آپ پر تو انگلیاں اٹھیں گی.
تو یہ آپ نے کہیں خود ہی تو عید ان کو باہر نہیں کرا جائے, گھروں پہ عید کرنے جائے ایسی بات نہیں, یہ ایک نہیں پیپلز پارٹی کا وتیرہ رہا ہے نا, آپ سزائیں معاف کرتے ہیں کہ یہ ہوئی جو انتظامیہ ہے یہ غفلت ہے, جو غفلت ہے, ظاہر ان پہ ایکشن گورنمنٹ نے لیا ہے, ظاہر ہے وہ جو وزیر ہیں وہ تو ظاہر نہیں, وہاں تو ایک عملہ ہوتا ہے کہ سسٹم ہے بھائی, آئی جی ہے, ڈی آئی جی ہے, ڈیل سپریڈنٹ ہے, اسسٹنٹ ہے, سب عملہ ہوتا ہے. مین ٹاپک ہمارا بھائی صاحب, تو اب بھائی صاحب مین ٹاپک ہمارا تھا کہ بیل اور پھر بکرے, دمبے, ہرن, ہم نے اچھا گوشت کہنا یار یہ کونے میں فریج پڑا ہوا بیٹا یہ رکھوا دو, اور یہ جو بڑے کا بیٹا یہ طرح تقسیم کروا دو, تقسیم بھی ہو جائے اپنا غم بھی ہو جائے. کیا قربانی ہمیں یہ درس دیتی ہے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں قربانی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بکرے کاٹیں, جیسے سے پہلے بھی محترمہ نے بولا, تو وہی ہے کہ حضرت ابراہیم کو خواب آیا, خواب کے بعد وہ ڈسکس ہوا بچے سے, بیٹے سے, حضرت اسماعیل سے, تو وہ یہ ہے کہ باپ کی بھی مانا اللہ کی رضا کے حوالے سے بھائی یہ ہے, تو اس میں یہ ہے کہ جو اس کا پیارا بیٹا تھا اس نے بھی باپ کو بولا اگر خدا کی طرف سے یہ ہے تو میں بھی منع قربانی دینے کے لیے تیار ہوں اللہ کی رضا کے لیے. تو اس سے ہمیں صرف قربانی کا مقصد یہ نہیں کہ ہم نے بکرے کاٹے, اونٹ کاٹا ہے, بیل کاٹی ہے, اس سے ہماری یہ ہے کہ ہم اپنی جو اندر کی لالچ ہے, جو نفس ہے, جو دوسری خرابیاں ہیں, وہ ان کی بھی ہمیں قربانی دینی ہوگی, اپنی خوشیوں کی قربانی دینی ہوگی کسی تو تبھی ہمارا معاشرہ جو ہے بہتر ہوگا. یہ قربانی کا یہ وقتی اس کی معنی ہے جس میں ہم جا سکتے ہیں. ہم پولیٹیکل ورکر ہیں تو اس ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ ہم بھی اپنی خواہشات جو ہیں, ذاتی جو ہماری خوشیاں ہیں, وہ جو ہیں ہم عوام کے لیے, سیاسی اور سماجی جو دونوں کا کام سیم ہی ہے, ایک سکے کے دو سائڈیں ہیں. اس حوالے سے یہ قربانی کا بڑا وہ ہے. اس حوالے سے جیسے ہم قربانی دیتے ہیں وہ دکھاوے کے حوالے سے نہیں ہے, لیکن یہاں پر ایک جدید دور ہو گیا, ہر دور کی اپنی اپنی تقاضا ہوتی ہیں, تو اس میں برا بھی نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے, اگر اس میں آپ گائے لے آئے یا جو بھی چیز بکرے لے آئے, اس میں اگر بچے ان کو لے کے چلتے ہیں یا کیا ہے, اس میں نیت تو آپ کی یہ ہے جو بڑا لے آتا ہے, اس میں اگر اسی کسی بچوں کو اس میں کھانا کھلانے میں خوشی محسوس ہوتی ہے, عباسی صاحب بات اس سے زیادہ کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے. 1 کروڑ کا جانور اور اس میں گوشت ہے 3-4 من, اگر اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو 1 کلو ہمیں پڑ جاتا ہے 20-25 ہزار روپے کا. یہ کون سی قربانی ہے؟ یہی تو قربانی ہے. تو ابھی بھی آپ جائیں, اور پھر جتنے مہنگے جانور ہو گئے اتنے ہی لوگ لے رہے ہیں, اور قربانی کا جو جذبہ ہے اس میں یہ نہیں دیکھ رہے ہیں, کہیں نہیں ان جیسے افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ لے رہے ہیں 11 لاکھ کا, 20 لاکھ کا, پتہ نہیں مختلف جانوروں کے چل رہے ہیں, وہ لے رہے ہیں. باقی یہ ہے کہ اگر لوگ جو وہ کر کے پھر اس میں مختلف قسم کے لوگ بھی ہیں, وہ ایسے لوگ بھی ہیں جو دیکھے ہیں, سنے ہیں کہ فرجیں اپنی بھر لیتے ہیں, پوری اپنی فرجیں بھر لیتے ہیں نام کے خاطر, 6 مہینے 1 سال تک بھی بنا رکھتے ہیں. یہ زیادتی ہے نا. آپ مناسب ہے, اگر آپ کا جتنا شریعتاً جتنا آپ کا حصہ بنتا ہے وہ ہے, باقی جو مستحق ہیں, غریب ہیں, ان میں آپ بانٹے تو وہی آپ کو ثواب جو ہے پراپر طریقے سے وہ ثواب ملے گا. ابھی سفید پوش گھرانوں کی بات ہو رہی تھی, تو اس حوالے سے میرا یہ ہے کہ آپ ان کو مستحقین جو ہیں ان تک وہ گوشت پہنچنا چاہیے. اور اس کے بعد جو صفائی کا بھی ہے تو اس حوالے سے بھی صفائی نصف ایمان ہے, تو اس حوالے سے بھی یہ ہے کہ گورنمنٹ تو جتنا کرے گی, ان کا بھی ان پہ ہوتا ہے, عوام خود بھی جیسے اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں, ہم یہ ہے کہ بھائی جو بھی اس کی آلائش ہے وہ نکال کے دروازے کے باہر پھینک دے, روڈ پہ پھینک دیں, یہ بھی مناسب نہیں ہے. جو گورنمنٹ نے جتنے بھی ان کے لیے انتظامات کیے ہیں پراپر جگہوں پہ جو انہوں نے بولا ہے, تھوڑی تکلیف کر کے عوام بھی اگر وہاں وہ علائشیں مناسب جو جگہ مقرر کی ہوئی وہاں پر اگر جا کے پھینک کے آئیں گے تو میرے خیال میں صفائی ستھرائی بھی ہوگی, اور شہر جو ہے ہمارا اچھا بھی لگے گا اور خوبصورت شہر بھی لگے گا. تو یہ جو گند کچرا ایسے 2-4 دن میں ہوتا ہے وہ نہیں رہے گا. تو میرا میسیج یہ ہے کہ ہم خود بھی صفائی کا خیال رکھیں. یہ ہمارا شہر ہے, اس سے ہمیں بھی محبت ہے,
बस बिल्कुल हम ऐसे ही, खूबसूरत बिल्कुल देखना ऐसे ही। चाहते हैं। सफ़ेद पोश घरानों की अभी बात हो रही थी कुछ तो, और ये भी बात हो रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मुस्तहिक नहीं है उन्हीं को सारा गोश्त पहुंच जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो असल में हकदार हैं, असल में जो सफ़ेद पोश घराने हैं, वो कभी भी मांगने के लिए हाथ फैलाते नहीं हैं, शायद हमें उनको खुद ढूंढने जाना पड़ता है। बिल्कुल तो ऐसे ही है। आपको क्या बिल्कुल इसमें ऐसे ही, दिक्कत आपकी होती बात है? से 200% इत्तेफाक करूंगा। हमारे पास जितनी एप्लीकेशंस आती हैं, जब हम उनको इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये एप्लीकेशन इन्होंने 10 इदारों को और जमा की हुई है। बिल्कुल सफ़ेद पोश आदमी तो एक जगह पर भी अपनी अर्जी नहीं देता। आप यकीन करें कि हमारे पास कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनको हम जानते हैं, पर्सनली तौर पे जानते हैं, और हम उनको ये कहते हैं कि ये राशन बैग है, हमारे पास ये राशन आए हुए हैं, ये राशन बैग आप ले लें, तो वो हमें 4-4, 5-5 दफ़ा मना करते हैं कि हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, जबकि हम ये जानते हैं कि उनके किचन की जो बर्नियाँ हैं वो खाली पड़ी हैं, उसके बावजूद भी वो हमें मना करते हैं कि नहीं चाहिए। हम हाथ जोड़ के उनको कहते हैं कि ये राशन हम रात के, फिर एक घराना ऐसा था, मैं आपको बताऊं मुख्तसर करके, कि घराने पे हम राशन ड्राइव कर रहे थे, घर में हम राशन लेके गए, तो उन्होंने हमें कहा कि आप राशन का बैग जब घर में लेकर आ रहे थे तो ये राशन का बैग आपको घर में लाते हुए हमें अहले महल्ला ने देखा होगा, तो हमारी इस बात से इज्जत रूह हमारी मजरू हो रही है, आप ये राशन का बैग भरा हुआ ले जाएं। तो उनसे हमने तकरीबन आधे घंटे बैठ के उनको कन्विंस किया, तो वो आखिर में इस बात पर राजी हुए, वो भी हमारे इतने दबाव डालने के बाद कि रात की तारीकी में मैं आपको ये बैग पहुंचा दूंगा। तो उनकी वालदा ने कहा सर झुका के कि हाँ ठीक है बेटा, आपकी मेहरबानी होगी, अगर आप नेकी कर रहे हैं तो रात की तारीकी में ले आइएगा ताकि हमारी इज्जत रूह मजरू ना हो। क्या बात है। मेरे ख्याल से हम सभी को ये मालूम होता है, हम सबको पता होता है कि हमारी फैमिलीज में या हमारे मोहल्लों में या हमारे इर्द गिर्द कौन सी वो फैमिलीज हैं कि जिनको ज़रूरत होती है। हम एक ख़ानदान में रहते हैं, एक मोहल्ले में रहते हैं, तो हमें हर घर का इल्म होता है, होना भी चाहिए, तो पहले उनकी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे। और मुझे जो ज़ुबैर साहब ने रात की तारीकी जब बात की तो मुझे मौलाए कायनात हज़रत अली उल मुर्तज़ा याद आ गए। आप भी रात की तारीकी में निकला करते थे और उन मुस्तहिक लोगों तक अशिया खुर्दनोश पहुंचाने का इंतज़ाम करते थे ताकि न उनको कोई देखे ना हेल्प लेने वालों को कोई देखे। तो ये अल्लाह की नज़र में अफजल नेकी है। इमरान मिर्ज़ा साहब, सियासत से अलविदा करके कहीं दूर जाके, चूँकि ईद का दिन है, हमने आज इसको सियासी नहीं बनाना, मुझ पर वैसे ही बड़ी तनकीद होती है, साजिद भाई सियासी कर ही देते हैं शो को। मैसेज क्या देंगे उनको जो दिखावा करते हैं, जो डिफ्रीज़र्स भर देते हैं, वो जो कुर्बानी की रूह है। अब्बासी साहब ने जिस तरह हवाला दिया कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से लेके आज तक प्यार, बिल्कुल जो जिससे लगाव हो, बहुत प्यारी चीज़ को आपने कुर्बान करना है। फिर मैंने देखा है वो बच्चों का लगाव होता है, जब वो ज़िबा हो रहा होता है उनका जानवर बड़े मायूस हो जाते हैं, रो रहे होते हैं। बिल्कुल देखिए बात ये ना कि वो जो बच्चे मायूस हो रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, मोहब्बत होती है, ज़ाहिर सी बात है। कहते हैं बच्चे जो ज़ाहिर सी बात है मासूम हैं, और उनको तो इन तमाम चीज़ों से तो मोहब्बत होती है, तो अल्लाह ताला के मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा कबूलियत भी होती है। और कुर्बानी है ही इसी चीज़ का नाम कि आप अपनी अना को कुर्बान कर दें। अगर कोई इख्तलाफात हैं आपस में रिश्तेदारों में, तो उसको जो है आप कुर्बान कर दें, आपस में मिलजुल के रहें। और बेसिकली जो गरीब जो हमारे बहन भाई हैं, देखिए ये चीज़ें दौलत और ये तमाम चीज़ें आनी जानी है ना, मतलब ये कभी है कभी किसी के पास नहीं है, लेकिन हमेशा जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सबसे पहले जन्नत में वो शख्स दाखिल होगा जिसका सबसे अच्छा इखलाक होगा। बेशक बेशक। आप अपना अच्छा इखलाक रखें, प्यार मोहब्बत से बात करें, इख्तलाफात बहुत चीज़ें दरगुजर करें। अगर आप ज़ाहिर सी बात ताल्लुकात अगर आपने कायम रखना है, जब तक आप दरगुजर नहीं करेंगे इखलाकियात का जनाजा तो निकल रहे ना, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग। वो कुछ 1-2 दिन पहले आपने केस तो देखा होगा, एक मारूफ जो देखिए बड़ी कंपनी के मालिक फारूकी साहब, वो एक नॉन मुस्लिम मतलब माइनॉरिटीज़ के साथ आप क्या वो कहते हैं ताकत दिखा रहे हैं। देखिए बात ये कि अल्लाह ताला मतलब इस्लाम के अंदर सज़ा और जज़ा का है ना एक सिलसिला है, एक है। तो ज़ाहिर सी बात है अगर कोई इस तरह की हरकत कर रहा है, एक तो दिल आज़ारी भी कर रहा है वो, तो उनकी बद्दुआएँ भी हैं। फिर एक कानून भी है, कानून ने अल्हम्दुलिल्लाह कानून ने जो है उसको शिकंजे के अंदर। लेकिन बात ये है कि चलो सोशल मीडिया का दौर है तो वीडियो वायरल हो गई, लेकिन ऐसे पता नहीं कितने सैकड़ों केसेस होंगे जो नहीं हाईलाइट होते, ना सामने नहीं आते। तो दिल आज़ारी हो रही, तो लोगों को ये है कि वो काउंसलिंग की भी ज़रूरत है। तो मलिर जेल तो टूटा हादसाती तौर पर, वो मैं एक पोस्ट देख रहा था, वो खान साहब ऐसे मायूस अकेले तन्हा, तो नीचे लिखा हुआ है पता नहीं इसका कोई रास्ता है कोई निकलने का या नहीं, बस बेचारे खान साहब इमरान खान साहब।
دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر اس نے نکلنا ہوتا تو وہ اندر ہی نہیں جاتا. اس نے تو ظاہر سی بات ہے نہیں وہ کہہ رہا ہے کوئی نکال نہیں رہا. بات یہ ہے کہ نہیں کہنے کی ضرورت نہیں. دیکھیے جس نے نکلنا ہوتا ہے سر عید پر تو سر جس نے نکلنا ہوتا ہے گھروں پر جا کے دیکھیں سر جس نے نکلنا ہوتا ہے نا اس کے لیے آپ لوگ تگو دو کریں. نکلنا ہوتا ہے وہ 40 روپے کیا 40 روپے کا جو ہے اسٹیمپ پیپر بھر کے وہ نکل جاتا ہے جس نے نکلنا ہوتا ہے. وہ جس نے نہیں نکلنا ہوتا اس نے اپنی تمام عیش و آسائش کی زندگی ترک کر کے جیل کے ابھی آپ لوگ احتجاج کی طرف آ رہے ہیں. آپ لوگ قربانی احتجاج کی طرف آ رہے ہیں عید کے بعد؟ جی بالکل ہمارا پلان ہے عید کے بعد احتجاج. سندھ حکومت نے انتظام کیا ہوا ہے کس چیز کا؟ جیلیں بھرنے کا. بھلے بھر لے کوئی مسئلہ نہیں. ابھی بھی ہمارے اس وقت پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ اگر کوئی سیاسی جو کارکنان قید میں ہیں تو وہ پی ٹی آئی کے ہیں. تقریباً 16,000 جو ہے اس وقت لوگ جو ہے ہمارے جو کارکنان ہیں وہ جیل میں. چلے ہماری بیسٹ وشز آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. آپ محبت ایثار کلچر ٹریڈیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے عید قربان کو مناتے رہیں سیلیبریٹ کرتے رہیں. اس کے بعد ہم ایک آخری سیگمنٹ کی طرف جائیں گے اور آخری سیگمنٹ میں ہم آپ کو مسز سلیم سے بھی ملوائیں گے. ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر. بریک کے بعد خوش آمدید. اور صبح سویرے کیونکہ اختتامی مراحل میں آ چکا اور اختتامی آخری سیگمنٹ میں مسز سلیم نے جوائن کیا. آپ ریپ اینڈ ربن کی سی ای او ہیں اور آپ کا بھی ایک برانڈ ہے, ورکنگ لیڈی ہیں. بہت احسن طریقے سے آپ مارکیٹ میں آپ نے ڈیبیو کیا ہے, کام کر رہی ہیں. ان کو بھی ہم خوش آمدید کیا گیا. میڈم خوش آمدید, عید مبارک. آپ کی عید کیسی گزر رہی ہے؟ الحمدللہ بقرہ عید کی خوشی جو ہے وہ اور طریقے کی ہوتی ہے اور میٹھی عید کی خوشی اور طریقے ہوتی ہے. بچپن کی عید اچھی تھی یا بچی ہے؟ بچپن کی عید زیادہ اچھی تھی میرا خیال. اچھا نہیں تو اس کی سیلیبریشن فرق تھی. بڑے ہو کے آپ کی جو بڑوں میں عید ہوتی ہے اس کی سیلیبریشن اب اس طرح سے تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ کیونکہ فیملی بڑھ جاتی ہے آپ کی اور ہوتا یہ ہے کہ مختلف قسم کے لوگ آپ کی فیملی میں ان ہوتے ہیں, مختلف قسم کے لوگ جا رہے ہوتے ہیں, کچھ آ رہے ہوتے ہیں, فیملی بن رہی ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ اس کا جو دور ہوتا ہے وہ اور زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. بچپن کا دور خوبصورت ہوتا ہے اور یہ والا جو دور ہے وہ. مصروفیات کیسی رہی؟ مرغن کھانے بنوانے میں ہیلپ کی یا کہ صرف سرپرستی کی؟ یہ والی جو عید ہوتی ہے خواتین کی زیادہ مصروف ہوتی ہے کیونکہ زیادہ ٹائم ان کا کچن میں گزرتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. نہ میں مرغن کھانے کھاتی ہوں اور بناتی ضرور ہوں, شوق بہت ہے مجھے اور سب کو کھلانے کا بہت شوق ہے. نئی نئی چیزیں ٹرائی کرتی ہوں, کریٹیو مائنڈ ہوں, ہر چیز میں ایک نئی کریشن چاہیے ہوتی ہے. ہر ٹیسٹ مجھے دوسرے سے الگ چاہیے ہوتا ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سارے جب اپریشیٹ کرتے ہیں تو میرے دل چاہتا ہے اور سے اور نیا کچھ بہتر سے بہتر کی طرف جائے. اب کام بھی کر رہی ہیں آپ. شکایت ہوتی ہے بہت سی خواتین کو کہ ہم ویمنس کے لیے سوسائٹی میں کام کرنا, نوکری کرنا بڑا مسئلہ ہے. آپ کو تو مسئلہ نہیں ہوا؟ نہیں, مجھے اس لیے مسئلہ نہیں ہوا کہ میں نے کام کیا ہے گھر سے, ٹھیک ہے, اور میرا خیال ہے کہ وومنس کو سب سے پہلے انیشیٹ جو ہے اپنے گھر سے لینا زیادہ بہتر لگتا ہے. ٹھیک ہے, مجھے جو میرا جو ایکسپیرینس ہے میں آپ کو بتاؤں گی. دیکھیں, اور آپ کی فیملی کا سپورٹ ہونا یہاں پر بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک, بالکل. اور مجھے لگا کہ یہاں پہ پاکستان میں رہتے ہوئے, باہر کا تو مجھے آئیڈیا ہے, لیکن یہاں رہتے ہوئے جب تک آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ نہیں کرتی ہے آپ موو ہی نہیں کر سکتے ہو باہر. بالکل, میں 100% آپ کی بات سے ایگری کروں گی. اور جیسے ساجد آپ جانتے ہیں کہ میں بھی ایک ورکنگ وومن ہوں اور میری فیملی بھی بہت سپورٹیو ہے الحمدللہ. اور جب تک وہ لوگ مجھے سپورٹ نہیں کرتے, میرا نہیں خیال کہ میں گھر سے باہر نکل کے کام کر سکتی تھی. تو یقیناً آپ کے ساتھ بھی ایسی معاملہ. بالکل ایسے. اور اس کی یہ جو سپورٹ ہے اسپیشلی خواتین کو, کسی کو بھائی کی ہے, کسی کو اپنے ہسبینڈ کی ہے, کسی کو پیرنٹس کی ہے, یہ ان میں ایک نئی روح پھونک دیتی ہے اور وہ سوسائٹی میں مردوں کی شانہ بشانہ اپنا لوہا منواتی ہیں. اور اس ملک نے مایہ ناز
ख़वातीन को जन्म दिया है जिन्होंने पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की है। महबूब अब्बासी साहब को मैं फॉलो कर रहा था, वो गालिबन इस्लामाबाद की तरफ अच्छा उनका ट्रैवल रहा, तो कोई गुड न्यूज़ है सर इस्लामाबाद में? कभी आप सेनेट में दिख रहे थे, कभी नेशनल असेंबली में, गालिबन कोई सरप्राइज़ है सियासत में? कुछ आने वाला है मार्केट में नया, या कि बस अभी बाद में ये डब्बा अभी रहने दें बंद? अभी इसको अभी रहने दें तो है ना, बेहतर है। इस डब्बे को बंद रहने सरप्राइज नहीं रहेगा ना। इसको रहने दें, क्योंकि वो गए थे वकार बेदी साहब हमारे सेनेट में इलेक्ट होके आए, तो उनकी ओथ सेरेमनी थी, तो उस हवाले से जो भी दोस्त थे, पार्टी के वर्कर थे, उनके साथ गए थे। फिर वहाँ पर आपके लिए एक बात पार्टी में की जाती है, बीइंग ए जर्नलिस्ट, हमारे ज़राए होते हैं, कम वक्त में अच्छा लोहा मनवा चुके हैं आप पीपल्स पार्टी में, क्या ये ठीक है तासुर आपके लिए? ये मुझे जो फीडबैक मिला है थोड़े अरसे में, खुद इस पार्टी के अच्छे दोस्त हैं, वर्कर हैं, पुराने 30 साल 40 साल। भाई साहब कम वक्त में डायरेक्ट सीएम तक हो गए, उन्होंने ये लोगों ने उम्रें गुजार दी। थोड़े टाइम में जो हमें 30 साल लगे, 40 साल लगे, 5 साल लगे, हाँ। अब वो थोड़े वो जादू की छड़ी कौन सी है वो भी बताएं, वो चिराग कौन सा है जो आप रगड़ते हैं? मैं बुनियादी तौर पे मैट्रिक से मैं सियासत कर रहा हूँ, 9th क्लास से। अच्छा। तो 38 इयर्स मुझे सियासत का तजर्बा है। ये उन लोगों को बताएं ना, सिखाएं उनको जो परेशान है। बिल्कुल है, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सियासी कारकुन को 24 घंटे वो सियासी कारकुन होता है, वो कभी भी ये नींद में भी हो, कोई मसला हो तो उसको उठ के थाने पहुँचना है, अपने कारकुनों के यहाँ पहुँचना है। तो जो भी कारकुन, अगर आपको सियासत में अगर कहीं पहुंचना है, तो मैं कहता हूँ सियासत, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा है, तो सियासत, मोहब्बत और कारोबार, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं, उनको फुल टाइम चाहिए तभी आप कामयाब होंगे। बताएं, ज़बरदस्त। अगर आप उनको फुल टाइम नहीं देंगे तो आप फिर आप ना करें, कामयाब ना करें। तो आप फुल टाइम उनको दें और दिल से दें। जो सियासी नज़रिया है, जो सियासी सोच है, जो आपको सिखाया गया कि सियासत है क्या, सियासत गंदी चीज़ नहीं है, कि सियासत अच्छी चीज़ है, वो आवाम की, लोगों की खिदमत का नाम है सियासत हकीकी तौर पे। अभी कुछ लोग अगर उस गलत करते हैं और उसमें हम सियासत को ही गलत कर दें, कुछ को आप जैसे कुर्बानी की सारी कुर्बानी अपने घर में रखते हैं, तो ऐसे सब लोग नहीं होंगे। इसीलिए हम कहेंगे कुर्बानी गलत है, नहीं करें, तो ऐसी चीज़ नहीं है, सियासत अच्छी चीज़ है। हम तो कहते हैं, हमारे एक बड़े नामवर थे सियासतदान, उनका ये कहता था भाई सियासत करो, हमारे मसाइल का, इस मुल्क के मसाइल का जो हल है वो सियासत में है। सियासत करो, मेरी पार्टी में सियासत करो, मेरी पार्टी में नहीं करो, दूसरे के साथ सियासत करो, दूसरे के साथ अपनी पार्टी बना के भी सियासत करो। तो यही बना सियासत मसाइल का हल इसी में है। हम सियासत से दूर रहते हैं, जब अच्छे लोग सियासत से दूर रहेंगे तो बुरे लोग आ जाएंगे, तो इसीलिए जब बुरे लोग आ जाएंगे तो सियासत में वो बेहतरी नहीं आएगी, फिर सियासत बना ऐसी बदनाम होती रहेगी। तो इस हवाले से मेरा उन सियासी वर्करों से ये है कि मायूस नहीं हो, आप सियासत को सियासत समझे, उसमें आप अपने मुफादात डालेंगे, सारी वो चीज़ें करेंगे। हाँ, ये सबका है, मेरा भी है कि भाई पार्लियामानी सियासत में पावर अगर उसमें आते हैं, तो जब उस पावर में आएंगे तो अभी जितना मैं चल सकता हूँ, खिदमत कर सकता हूँ, मैं समझता हूँ मैं उससे ज्यादा करूँगा। अच्छा, ओके, अपनी पार्टी वर्करों के लिए, दोस्तों के लिए, इलाके के लिए, इस शहर के लिए, इस सूबे के लिए, इस मुल्क के लिए बेहतर में रिजल्ट दे सकूँगा। ठीक है, सॉरी फॉर इंटरप्ट भाई साहब, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, इसी तरह मुल्क मिल्लत की खिदमत करते रहें। ज़ुबैर, क्या मैसेज देंगे? चूँकि आप अच्छा मैसेज भी इसलिए दे सकते हैं, आप ग्राउंड पे रहते हैं, जिस तरह सियासतदान ग्राउंड पे रहते हैं, उन मुस्तहक लोगों के साथ, वो जो गोश्त की तकसीम आप देखते होंगे और फिर आप करते भी हैं, क्या मैसेज देंगे? देखिए, देखने वालों के लिए पैगाम ये है कि कुर्बानी जो है वो सिर्फ एक दिन की कुर्बानी नहीं है कि एक दिन आपने जानवर ज़िबा किया और गोश्त तकसीम कर दिया, इसका नाम कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी साल साल देनी पड़ती है, और अपने इर्द गिर्द के लोगों को पहचानें, जो ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं, मुस्तहिक लोग हैं, वो आपसे कभी हाथ नहीं फैलाएंगे, आपने उनको देना है। आप मोहब्बतें बांटें, इज्जत बांटें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों में इज्जत देगा और कामयाब करेगा। क्या मैसेज देंगे मिसेस सलीम आप ईद के दिन? देखिए, मैं ये कहती हूँ कि
अल्लाह ने हमें जो मैसेज दिया है, ठीक है, हमें उसी को फॉलो करना चाहिए। जैसे अल्लाह ने कहा है ईद की तकसीम क्या है, गरीब लोगों के लिए ईद है। रिश्तेदारों का आप रिश्तेदारों को दें, गरीब का गरीबों को दें, जितना आपके हिस्से में आता है आप अपने हिस्से में रखिए। मिलकर खाएं, जबरदस्त, मिलकर खाएं और लोगों को अपनी खुशियों में शामिल करें। आप तो पूरा साल गोश्त खा रहे हैं, लेकिन वो लोग जो नहीं खा रहे आप उनको दें, क्या क्योंकि अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, आप लोगों की तौफीक का जरिया बन रहे हैं। जबरदस्त, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात। जबरदस्त, बेहतरीन आपने बात की। और इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शादो आबाद रहे। मेरा और फ़ायदा के जाने का वक्त भी आ चुका है। बिल्कुल। हमारी दुआएं हैं इस मुल्क मिल्लत के साथ कि इसी तरह शादो आबाद रहे, और उन लोगों के लिए नेक ख्वाहिशात हैं जो अच्छी तरह एहसन तरीके से जो अहकामात हैं सुन्नत इब्राहिमी के, उसकी अकॉर्डिंगली वो ये सारा काम सर अंजाम देते हैं। और उन लोगों को भी अल्लाह पाक हिदायत दे, सही रास्ता दे कि जो सिर्फ़ अकर व परवरी से काम लेते हैं, जिनके लिए मैं कहता हूँ कि अल्लाह के साथ भी रियाकारी करते हैं। तो इबादत वो कि जिस आप और अल्लाह, बस इन दो लोगों को पता हो कि आपने कब कौन सी कहाँ नेकी कर दी, और अल्लाह ताला आपको यहाँ और आखिरत में ज़रूर अजर देगा। मुझे और फ़ायदा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।